Some decisions aren't about career, they're about values. Meet Dr. Seema Hirji, a dermatologist and a cosmetologist. She could have stayed in Vancouver, but she came back because she had made a promise to her father and because she genuinely felt she owed something to her country. मैंने डैडी को प्रॉमिस किया है. डैडी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे ऊपर एहसान है, मुल्क के लिए मुझे वापस जाना है. And that's what hit me the most about her. Not just what she's built, but her resilience. Life happened, but she didn't stop. یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ میرا نیگیٹو تو ہے لیکن میں ابھی سٹاپ تو نہیں کرنا ہے مجھے اپنی لائف. She talks about her father with so much depth that longing for one moment of being seen. میں نے تو ابھی کمپلیٹ بھی نہیں کیا, ڈیڈی نے مجھے دیکھا ہی نہیں کہ میں نے ڈاکٹر بنی ہوں. And she reminds you, excellence wasn't easy. Very few did postgraduate, and the bar was high. I was amongst very few کہ جنہوں نے پوسٹ گریجویشن and because my husband was so cooperative. سر کا کرائٹیریا بہت ہائی تھا. But she also didn't do it alone. She shares the kind of support that's quiet but life-changing. So my husband used to wait in the car but never complained. پھر next day morning پھر میں آتی تھی, پھر میں 36 hours کے بعد جاتی تھی. And then she says something every career woman will feel. Discrimination. یہاں تک کہ پوچھتے تھے کہ ڈاکٹر سیما ہے تو کہا جاتا تھا نہیں ہے. بٹ یہ کہ الیکٹرالسس میں کرتی تھی اور کوئی نہیں کرتا تھا. Still, she shows what practical support looks like too. That is solution based. تو اس سے تم چلو اور کہیں گے کہ بھئی مجھے ایکسٹرنشپ کرنی ہے آپ کے ساتھ. Then she brings it to what she's seeing in young girls today. The pressure, the comparison. کافی ینگ گرلز جو ہے نا وہ obsess ہو رہی ہے with the models. And I loved her clarity that her work is not copy-paste beauty. It's an artistic approach, keeping your identity intact. I have an artistic approach also to one's face. It's not just about taking away the wrinkles. She also warns us about a huge issue in our region, fairness creams, and the dangerous shortcuts behind instant glow. یہ جو کریمز جو وائٹنس کے فیئرنس کے کریمز ہوتے ہیں اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں تو اس وقت تو بہت وائٹ اسکن ہو جاتی ہے, فلالیس ہو جاتی ہے. And honestly, listening to her, I caught myself saying it out loud. Dr. Seema, it's been a very inspiring journey. Because this episode isn't just about skin. It's about self-worth, about not stopping when life happens, and choosing what's safe, what's real, and what still feels like you. Let's dive in. Assalamu alaikum, Dr. Seema. وعلیکم السلام زینب, how are you? I'm good. Welcome to the show. Thank you. Thank you so much for My taking pleasure. out the time today. I know you have a very, very busy schedule. Dr. Seema, آپ سے جب میری بات ہوئی مجھے یہ اتنا ایکسائٹنگ لگا دیٹ یو آر ناٹ اونلی اے ڈرماٹولوجسٹ بٹ یو آر کاسمیٹولوجسٹ ایز ویل. جی آج کل کی دنیا میں ویئر لکس آر بگ یو نو دے میٹر الاٹ, بہت زیادہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں آپ کی اوور آل ہر لحاظ سے آپ کے اسٹرینتھس میں. اینڈ یو نو یو آر a person behind many people's you know self esteem as well. تو you know مجھے لگتا ہے ہماری conversation بہت interesting ہوگی, but I want to understand you know your journey. یہ podcast is there to you know encourage young girls and also men, young men, and give them proper direction. Yes. So if we start at the very start, سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں. Tell us about yourself. As you've already said my name, I'm Dr. Seema Hirji, and I started as a dermatologist because I did my post-graduation in the year 93. اس وقت کاسمیٹالوجی کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور وائی آئی چوز ڈرماٹولوجی, یہ جب ہماری جرنی کی بات ہوگی تو میں آئی ٹاک مور اباؤٹ اٹ. بٹ یہ کہ دین سو آئی ڈڈ مائی پوسٹ گریجویشن ان ڈرماٹولوجی, اور پھر دین یو نو آئی وینٹ ٹو کینیڈا فار مائی امیگریشن. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ آلسو. لیکن یہ کہ ابھی کاسمیٹالوجی کا بہت زیادہ بڑا رول اس میں ایڈ آن ہوا ہے. ناٹ ابھی بٹ اٹس been more than 20 years, but with time it has become more and more important also in some ways, and it's become an integral part of the dermatology practice. So I am doing dermatology as well as I'm doing cosmetology, but I'm not stopping. I don't believe in stopping at one point. I believe in progressing and doing more and adding more
to my practice that can be helpful in every way. So not only just beauty wise but health wise also. So मैंने dermatology سے start کیا, پھر میں نے کاسمیٹولوجی ایڈ کیا, اور اس کی پریکٹس میں میں نے اپنے آپ کو مور ایجوکیٹ کیا, مور جو بھی وقت کے حساب سے ایڈ آن کی, سروسز ایڈ آن کی. تو الحمدللہ آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو کیپ مائی سیلف ہیلتھی. تو میں نے یہ چاہا کہ ہم دوسروں کو بھی یہ کیوں نہ, ویمن اسپیشلی پیری مینوپازل, ایکچولی ناٹ اونلی پیری مینوپازل, ینگ گرلس کا بھی آج کل ہارمونل کافی پرابلمس آ رہے, امبیلنسز ہے, جس کی وجہ سے ان کی لکس پہ اثر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ سیلف اسٹیم کا شکار ہو رہے, لو سیلف اسٹیم. تو اسی طرح جو مینوپازل, پری مینوپازل, پوسٹ مینوپازل میں جب ہمارا ایسٹروجن ڈکلائن ہوتا ہے, تو دیر از اے ورلڈ آف اے ڈفرینس ان اے وومنس ہیلتھ, ان وومنس مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ, اینڈ آف کورس لکس. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں زیادہ تر صرف لکس پہ ہی دھیان دیتے ہیں اور انر ہیلتھ کے لیے نہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ نہیں, آئی شوڈ ایڈ آن وچ آئی فیل از امپورٹنٹ فار دیم. سو آئی ہیو اسٹارٹیڈ دا ویلنس کا program, and in fact today is our launch of wellness program. There is a launch of, میں نے اپنی اسکن کیئر, سو میں نے ویلنس پہ ہی نہیں اسٹاپ کیا. اسی طرح اسکن کیئر کے پروڈکٹس کے لحاظ سے بھی there are more and more people who are getting involved or obsessed. I would say obsession actually, کہ 2 ٹائپ کے فیس واشز ہے, 2 ٹائپ کے ٹونرز ہے, 2 ٹائپ کے وہ سرم ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بیچاری لڑکیاں آن لائن آرڈر کرتی ہیں, اینڈ دے اینڈ اپ یوزنگ دس دیٹ. اب ان کو نہیں پتہ ہے کہ اوور یوز آف اینی تھنگ ول آلسو کمپرومائز یور اسکن بیریئر. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اسکن از دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی, تو اگر ہم بہت زیادہ اوور یوز کریں گے تو وہ اسکن کو ایک ڈفرینٹ اس میں ڈرائینس ہوتی ہے, ڈفرینٹ پرابلمس کی طرف جاتے. تو اسی لیے پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنا اسکن کیئر کا بھی کروں گی. اینڈ آئی ہیو بین ورکنگ آن اٹ فار دا لاسٹ 20 years ایکچولی. آئی ہیو بین تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ آئی ہیو سم کانٹیکٹس ان سنگاپور جو خود کمپاؤنڈ کرتے ہیں. تو جو جیسے کچھ واشز ہے جو انہوں نے کمپاؤنڈ کر کے مجھے دیا ہے, تو آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو کیپ اٹ ویری سمپل. لائک واشز بھی ایک ٹی ٹری آئل ہے, اور ایک پپایا واش ہے جس کے اندر نائسینامائڈ, پھر ایک سیرم ہے جو نائسینامائڈ ہے. سو اینڈ ٹونر ہے جو گلائکولک ٹونر وچ از آلسو کمز فرام شوگر کین. اینڈ دین سن بلاک ہے, تو اس میں بھی میں نے سینٹیلا ایڈ کروایا ہے, نوئنگ کہ سن سے آپ کی اسکن, ٹھیک ہے آپ پروٹیکٹنٹ تو لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسکن میں ڈیمیج آتا ہے, تو وہ ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے سینٹیلا ہے. سو دس از آل مائی پروفیشنل واٹ آئی ایم. بٹ لیٹ می ٹیل یو, آئی ایم شکر, آئی ایم ویری پراؤڈ to say that I have 3 kids, grown up kids, mashallah, and I'm a grandmom also. So I really had to tell this کہ بھائی alhamdulillah I've been blessed with a very nice husband and 3 kids, mashallah, out of which 2 are married and the 3rd one is graduating this year inshallah. And I have a grandson whose name is Changiz. تو جیسے نام رکھا ہے ویسے ہی ہے وہ. الحمدللہ. So I've been very blessed all along. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر سیما, whoever I've met and people who are very successful in their lives, وہ بہت ساری چیزیں ایٹریبیوٹ کرتے ہیں towards luck and being blessed. And I think کہ یہ ان کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے زندگی میں, جس میں وہ ایڈورسٹی کو بھی ہمیشہ ایز اے بلیسنگ سمجھتے ہیں. اینڈ اٹ آلویز از لائک میں نے اپنے لائف میں جو میرے کبھی کبھار کچھ ایسے ہوئے, کبھی کبھار نہیں کافی دفعہ ہوا ہے, آف کورس who has a flawless life, it's not possible. Even a millionaire or billionaire would have had some setbacks or whatever. تو لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صلاحیت دی کہ میں نے کہا کہ یہ میرا نیگیٹو تو ہے, لیکن میں ابھی اسٹاپ تو نہیں کرنا ہے مجھے اپنی لائف, تو میں اس سے بہت بڑھ کے کروں گی اور بہت اچھا کروں گی. تو ایسے ایکسپیرئنسز ہوئے ہیں, لائک وین آئی واز گیونگ مائی ایگزام فار پوسٹ گریجویشن, اور اس وقت میں I had a little baby, like I started my journey from like after medical college and house job and post graduation and baby, so I never stopped. اور جب میرا ایگزام کا ٹائم تھا تو اس ٹائم پہ my father-in-law had to go through a surgery, and then so of course then I appeared, and
اینڈ دین دوز ایگزامس آ کے 10 میں سے 1 یا 2 لوگوں کو ہی پاس کرتے. تو I failed the exam and that was my biggest, because we'll come to that later کہ how in childhood my father inspired me and سارا وہ چلا. But this was my biggest shock تھا کہ بھائی میں کیسے ایگزام کو فیل کر دیا میں نے. پھر کچھ دنوں تک تو میں سوچتی رہی کہ چلو اب رہنے دو, نہیں کرتے بیکاز ضروری نہیں ہے. بٹ پھر میں نے کہا نہیں, مجھے کرنا ہے. اینڈ دین آئی ٹولڈ مائی سیلف. تو پھر میں نے کہا نہیں, مجھے تو اچھا کنسلٹنٹ بننا ہے, مجھے صرف یہ نہیں کہ میں پاس ہو جاؤں. اینڈ الحمد للہ میں نے بہت محنت کی, اور اس ایگزام میں 2 ایگزامنرز جو ہمارے وائوا لے رہے تھے, جو بہت ہی اسٹرکٹ تھے, بہت اسٹنجی تھے, کبھی کسی کو کمپلیمنٹ نہیں کرتے تھے, اور انہوں نے مجھے مڑ کے کہا کہ یو ور دا بیسٹ. سو دیٹ واز مائی لائک بگیسٹ ریوارڈ. اینڈ آئی واز لائک اوور دا مون کہ ٹھیک ہے, دس از وائی اللہ دس ہیپنڈ, اینڈ دین I'll be a better. There's always a reason. And then in the end, you as a doctor, you feel you have to be capable enough to be handling patients properly. کہ کسی کا کوئی compromise نہ ہو. Dr. Seema, talking to you, you've always led your life and you're leading your life with a vision. Yeah, alhamdulillah. And wellness اس کے سینٹر پہ ہے جی, ہر طریقے کی, جس میں آپ wellness and do good for people ہے. Yes. یہ اوور نائٹ نہیں, یہ چیزیں انسان میں ڈیولپ ہوتی ہیں. there are these turning points, there are these shaping years. Yeah. So tell me about yourself as a child, your youngest memories. Yeah. Who is Dr. Seema? So دیکھو میں بتاؤں زینب, like as far as I can think, کہ جیسے میں نے ہوش سنبھالا, تو ہوش سنبھالتا ہے بندہ نرسری یا نرسری کے لیول پہ. اور تو اس وقت سے مجھے یاد ہے کہ میرے فادر کہا کرتے تھے کہ تم کو ڈاکٹر بنانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے فادر خود بھی ایک وی آر فرام دی آخانی کمیونٹی, تو ہمارے یہاں ہمیشہ سے چیریٹیبل ورک اور یہ بہت ہوتا آ رہا ہے. تو میرے فادر بھی ہیلپ کیا کرتے تھے. ہی ہیڈ نو میڈیکل بیک گراؤنڈ, ہی واز کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ فرم میں تھے, ان کی تھی. تو ان کو یہ تھا, وہ پھر چیریٹیبل کلینک پہ کام کیا کرتے تھے جو کھارادر میں ہوتی تھی, جو آغا خان کے دادا سلطان محمد. اب وہ بھی بہت ہائی لیول کا, مطلب آف کورس AKU کے فارم میں, اور وہ سب ٹرانسفارمیشن آئے. تو مائی فادر یوز ٹو ہیلپ دیر, اور وہ کہتے تھے کہ تم کو بھی جو ہے نا بس ڈاکٹر بننا ہے. تو جہاں سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے یہی سنا. اچھا, کبھی امپوز نہیں کیا کہ بھائی تم کو یہی کرنا ہے ورنہ تو بس یہ اکثر پیرنٹس پریشر دیتے, بٹ آئی واز سو بلیسڈ کہ انہوں نے کبھی پریشر نہیں دیا, بٹ بڑے پیار سے اور خواہش ظاہر کی کہ میں چاہوں گا کہ تم ڈاکٹر بنو. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ایسی چیریٹیبل, کہتے تھے ہمیشہ جب مجھے کالج, سو فرام چائلڈہڈ ٹو کالج چھوڑنے جاتے تھے, تب تک وہ مجھے جب چھوڑنے جاتے تھے مجھے کہتے تھے دیکھو تم کو ڈاکٹر بن رہی ہو تم, میں تمہارے لیے کلینک کھولوں گا, تم کسی کو چارج نہیں کرو گی. یہ مجھے لائک ایسے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے تھے تم کسی کو نہیں چارج کرو گی, اور میں جو ہے نا وہ تمہارا کمپاؤنڈر بنوں گا. تو وہ فرام چائلڈہڈ ٹو دیٹ کائنڈ آف جرنی جو ہے نا میں نے یہ سنا, اور نو پریشر اینڈ بہت ہی پیار اور محبت سے. اور ان کو یہ تھا کہ اگر جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو نہ تو ہم صرف اپنی پریکٹس کرتے, لیکن چلتے پھرتے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے کہ چلو جیسے ڈومیسٹک اسٹاف نے بولا باجی یہ, انفیکٹ فیملی والے بھی دے وڈ آل لک اپ آن می کہ بھائی اس کا کیا. اور ایون فرینڈس کے پیرنٹس بھی, ابھی بھی میری فرینڈ یاد کرتی ہے کہ ان کے فادر جو ہے نا ان کو کچھ بھی پرابلم ہوتا تھا, بولتا تھا کہ نہیں ڈاکٹر سیما کو پوچھو, تو وہ کہتی تھی بٹ وہ تو ڈرمیٹالوجسٹ ہے, لیکن وہ کہتے تھے نہیں جو بھی ان کے جو بھی نارمل ان کے فزیکل پرابلمس ہوتے تھے تو وہ. اینڈ آئی ریئلی فیلٹ کہ جو میرے فادر کا ڈریم تھا کہ ہم فیملی کو ہیلپ کریں گے, فرینڈس کو ہیلپ کریں گے, اپنے آس پاس جو انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں ان کو ہیلپ کریں گے. تو وہ جو ویژن تھا فرام دی ایج آف 4 ٹو دا میڈیکل کالج, اور پھر یہ تھا کہ نہیں تم کو فرسٹ آنا ہے, لیکن وہ بھی بڑے پیار سے ہوتے تھے دیکھو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آؤ گے تو یہ کریں گے تو یہ کریں گے. سو یس آئی ہیو ویری فونڈ میموریز اینڈ آئی ایم ویری بلیسڈ کہ آئی ہیڈ اے فادر ہو ہیڈ دس ویژن. And alhamdulillah. Actually, let me mention, as I grew up, تو my mother was always into beauty, کہ ان کے نیلس ہمیشہ پینٹڈ تھے اور بہت زیادہ ان کو شوق تھا.
تو ہم وہاں پر ہماری آئی واز 16 اور ٹین ایجر, تو ہماری ایک ہوتی تھی بیوٹیشین جو ہماری کمیونٹی کی تھی. تو میری امی ان سے بہت انسپائرڈ تھی کہ دیکھو اس کے جیسا کرو, یہ کتنا اچھا کام کرتی ہے اور کتنا اچھا. بٹ اللہ کے فضل سے پھر مجھے دونوں کی کمبینیشن مل گئی, اینڈ ہیئر آئی ایم ڈوئنگ میڈیکل اینڈ دا بیوٹی تھنگ آلسو. Yes, absolutely. What an interesting way to look at it as well. And it's true کہ والدہ ایک طرف and والد, and you did both things together. ابھی مجھے ایک بہت چیز انٹرسٹنگ لگی. you told us کہ آپ کے والد جو تھے وہ کبھی بھی بہت پیار اور محبت سے بات کرتے تھے. دیکھیں آج کل کا جو ٹائم ہے, اینڈ when parents are dealing with younger ones, تو بہت زیادہ ایک پریشر کریٹ ہو جاتا ہے کہ you have to score this much, you have to do this. And you said کہ وہ کہتے تھے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آئے, پر ایسا لگا ڈاکٹر سیما کہ محبت اتنی تھی کہ اس نے بہت چیزیں کروا دی. ایگزیکٹلی, آٹومیٹکلی کروا دی. ہاں, اینڈ the amount of love that you had for your father, I think that it made you. سے پیار سے جو ہے نا, ہمیشہ جو بھی چیز فتح کرنی ہو تو وہ پیار سے ہوتی ہے. لائک ایون وتھ مائی اون کڈس, آئی واز نیور ویری اسٹرکٹ, اینڈ مائی کڈس لائک مائی ہسبینڈ, سو آئی ہیو آلویز بین ویری ایمبیشیس. اور جیسے بچپن سے تھا کہ بھائی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا ہے, اور الحمد للہ کیا میں نے سب. اچھا, مائی ہسبینڈ از ماشاء اللہ ویری کام اینڈ لائک کول مائنڈیڈ. انہوں نے بھی ماشاء اللہ ہی ہیڈ ہز ایجوکیشن فرام شکاگو ڈیپال یونیورسٹی اینڈ آل, بٹ وہ ہمیشہ کام. تو میرے بچے بھی جو ہے نا بڑے کام. تو میں پریشر دینا چاہتی بھی تھی, کبھی کبھار دے بھی دیتی تھی, لیکن اتنا نہیں دے سکتی تھی. تو دے ور لائک اچھا آتے تھے, دے کوڈ ڈو بیٹر بیکاز ماشاء اللہ دے ہیڈ دا کیپیسٹی, اینڈ بٹ انہوں نے کیا, بہت اچھا اچیو کیا. لیکن میں نے ان پہ بھی یہ پریشر نہیں ڈالا کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا ہے. تو الحمد للہ انہوں نے بھی اپنے کالج ایئرس میں بھی اچھا خاصا اچیو کیا. اور آفٹر, تو اٹس ناٹ آل اباؤٹ کالج ایئرس یا اسٹڈیز ایئرس کہ تم اچھا میریٹوکریٹک وہ اس چیز میں جاؤ. اٹس اباؤٹ وین یو آر ان یور کریئر, واٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ یو آر, کہ تم دوسروں کے لیے کیسے ہیلپ کر سکتے ہو اور اپنی لائف کیسے بنا سکتے ہو. تو مجھے اپنے بڑے بیٹے کی بہت فکر تھی, وہ بہت کیئر فری تھا, وہ مزے میں, مطلب لائک اچھا کام تھا, انٹیلیجنٹ, سوچنے والا, لیکن زیادہ بتانے والا نہیں. تو مجھے تھا اب کیا ہوگا, بٹ الحمد للہ ماشاء اللہ آل both my kids, beta and beti, they're both doing good. And third wala wo abhi he's in the graduate college. College mein you had alhamdulillah, you say that you had a very happy sort of a childhood, with a very loving family. Ab mujhe thoda sa you take me, you chose medical college. aapke father ki ye dream thi aur aapne you wanted to fulfill it. And then must have been a اس وقت بھی آئی ایم شیور ویری کمپیٹیٹو ٹو گیٹ ان ٹو اے میڈیکل کالج, کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایک کویٹڈ اور مشکل چیز رہی ہے. It was just Dow and Sin, and I think maybe شفا میں تھی, I'm not sure, but یہی تھی تب. AKU بھی نہیں اسٹارٹ ہوا تھا, so there were very few colleges. So that now that you're bringing me back to that, let me tell you, جب میرا رزلٹ آنا تھا انٹر کا میڈیکل کالج کا, ایز یو آر سیئنگ کہ کمپیٹیٹیو تھا, تو ہم نے بہت محنت کی, میری فرینڈس نے اور میں نے مل کے پڑھائی کی. اور مجھے یاد ہے آج بھی وہ دن کہ پہلے زمانے میں نا نیوز پیپرس میں وہ مارک شیٹ ہوتی تھی اور وہ مارکس آیا کرتے تھے. اور میرے ڈیڈی, ہمارا بس 10 منٹ دور تھا گھر, اور میرے ڈیڈی کے فرینڈ تھے جو ڈان میں تھے, تو انہوں نے ان سے وہ شیٹ نکلوائی اور گھر کے کپڑوں میں بھاگتے ہوئے میری اسکول تک آئے اور بولے کہ دیکھو تمہارا ہو گیا, تمہاری اچھی. اینڈ آئی فیلٹ سو ایمبیرسڈ کہ کیا گھر کے کپڑوں میں آ گئے, بٹ ہی واز سو لائک اوور ویلمڈ کہ ہیپی کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا. تو یس, اٹ واز ویری کمپیٹیٹیو, اینڈ دین لائک اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیر مائی میڈیکل جرنی. اینڈ آئی مسٹ ٹیل یو کہ میں میڈیکل جرنی واز آلسو ویری ماشاء اللہ, بہت ہی آئی واز بلیسڈ کہ بڑے اچھا, کیونکہ گھر کی طرف سے بھی بہت اچھا سپورٹ تھا. تو ہمارا 6 گرلس کا گروپ تھا, تو ہم پڑھنے میں بھی بہت کمپیٹیٹیو ہم کرتے تھے پڑھائی, لیکن ہم فن بھی بہت کرتے تھے, مزے بھی بہت کرتے تھے, اور گھر والوں کی طرف سے کچھ وہ نہیں تھا.
تو بس پڑھائی کرتے تھے. پھر اچھا موسم ہوتا تھا تو ہماری ایک فرینڈ تھی, وہ ڈرائیو کرتی تھی گاڑی, پھر ہم کہتے تھے چلو گھومنے چلو, پھر ہم لائک کلفٹن کی طرف آ جایا کرتے تھے. بٹ لائک سو وی ڈڈ فن, وی ڈڈ studies, and we did very well during our years. When I reached 4th year, so my father passed away, with a cardiac arrest. So that was a very big shock for me کہ میں نے تو ابھی complete بھی نہیں کیا, ڈیڈی نے مجھے دیکھا ہی نہیں کہ میں نے ڈاکٹر بنی ہوں. تو وہ پھر اس وقت میں بہت ڈپریسڈ ہو گئی تھی, اینڈ آئی آلموسٹ فیلٹ کہ آئی کی ناٹ کنٹینیو اینی مور. میں نے اپنی بکس بند کر دی تھی. بٹ الحمد للہ مائی بردرس ٹک اوور, اینڈ دین آف کورس مائی مدر واز ڈپریسڈ آلسو. سو مدر کی طرف سے نہیں, لیکن مائی بردرس, مائی بھابھی اینڈ مائی فرینڈس, تو انہوں نے مجھے بہت, میں اپنی فرینڈ کے ساتھ جس کے ساتھ پڑھا کرتی تھی, تو اس نے پھر وہ میرے گھر آتی تھی, اور میں تو پڑھ ہی نہیں سکتی تھی بیکاز مائی آئیز وڈ بی فل آف ٹیئرس. تو وہ پڑھ کے اور مجھے سنایا کرتی تھی, اور اس طرح سے میں اپنا لائک یاد کرتی تھی یا جو کچھ بھی ہے. ڈاکٹر سیما کتنا بڑا at a fairly very young age. Yeah. Must have been a big shock. It was. بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ کا کال تھا, اور کچھ کہہ نہیں سکتے. بٹ یہ کہ اگین یہی ہے کہ آف کورس فیملی والوں نے مجھے بہت ساتھ دیا, اینڈ الحمد للہ پھر میں آئی کنٹینیوڈ. اور پھر میرے فادر کا یہ تھا کہ بھئی اس کی شادی نہیں کریں گے. اس زمانے میں بہت جلدی شادی ہو جاتی تھی, 21 اور سو. تو امی کو بہت نہیں بس اب ایج ہو گئی, اب کرنا. تو ڈیڈی کہا کرتے تھے نہیں ابھی نہیں, اس کو پڑھانا ہے, اس کو لنڈن بھیجنا ہے. ان کا یہ تھا ڈریم, بچپن سے ہی میں سنتی آئی تھی کہ تم ڈاکٹر بنو گے, تم ڈرمیٹولوجسٹ بنو گے. اچھا کیوں ڈرمیٹولوجسٹ بنو گے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک ڈاکٹر زرینہ فضل بھائی ہوتی تھی, مطلب فیمیلز بہت کم تھی کہ جو انسپائرنگ اسٹوریز جن کی تھی. بالکل. تو وہ تھی جو لیپریسی پیشنٹس کے ساتھ کام کرتی تھی, اور اس زمانے میں لیپریسی کا بہت بڑا اسٹگما تھا کہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, ڈاکٹرز بھی اتنا نہیں ہوتا تھا. آف کورس ہماری جو ڈاکٹر روت فاو تھی وہ تو تھی, بٹ وہ ڈاکٹر زرینہ, تو وہ ٹی وی پر ایک دفعہ ڈیڈی نے دیکھا تھا ڈاکٹر زرینہ کو, تو تب سے ان کو تھا کہ نہیں یہ ڈرمیٹولوجی کرو گے تم, تو تم یہ ڈاکٹر زرینہ کی طرح کرو گے. اور پھر یہی کہ یہ فلنتھراپسٹ اور یہ سارا تھا, تو ان کو تھا کہ پھر کلینک کھولیں گے اور سارا مطلب وہ کریں گے. تو اس لحاظ سے پھر دین آئی ہیڈ اٹ ان می کہ بس مجھے میڈیکل کالج کرنا ہے, مجھے ڈرمیٹولوجی کرنا ہے. تو جب میڈیکل کالج کا پھر مائی فادر پاسڈ اوے, اینڈ دین آف کورس پھر امی کو تھا کہ بس اب تو یہ ذمہ داری ہے, میڈیکل ہو جائے, شادی ہو جائے. تو پھر جب شادی کا ٹائم آیا تو پھر آف کورس میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ بھائی دس واز مائی فادرز ڈریم اینڈ آئی ہیو ٹو بی ایٹ اٹ, اور مجھے تو اپنا پوسٹ گریجویشن کرنا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی ول بی وتھ یو اینڈ یو کین کنٹینیو. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری شادی ہوئی, سیکنڈ ڈے رزلٹ آیا, پھر ہاؤس جاب. اس زمانے میں گرلس کا یہ تھا کہ پڑھ کے اور پھر بس شادی ہو گئی اور پھر گھر سنبھال لیا. تو کافی لڑکیوں نے اپنے پوسٹ گریجویشن میڈیکل پریکٹس بھی چھوڑ دی تھی, اور کافی لوگ باہر بھی چلے گئے تھے. تو آئی واز لکی کہ آئی واز مے بی ون آف a few, maybe 2-3 جنہوں نے ہماری SMC سے, DMC والوں نے تو کافی لوگوں نے انہوں نے بھی کیا, لیکن یہ کہ I was just a few amongst very few کہ جنہوں نے پوسٹ گریجویشن. اینڈ بیکاز مائی ہسبینڈ واز سو کوآپریٹیو, تو ان کے ساتھ ہی پہ میں نے وہ پوسٹ گریجویشن ہاؤس جاب کیا, پھر ہاؤس جاب کے بعد پوسٹ گریجویشن شروع کیا. اچھا پوسٹ گریجویشن میں بھی جو ہمارے پروفیسر تھے, پروفیسر طاہر سعید ہارون, ہی واز لائک تھاٹ آف کہ بھائی بہت ہی اسٹرکٹ ہے, بہت ہی مطلب اسٹرن ہے, اور وہ کسی کو کچھ گھاس نہیں ڈالتے. تو میں نے ان کے ساتھ ہاؤس جاب کیا بیفور پوسٹ گریجویشن, اینڈ ماشاء اللہ وی گاٹ سو کلوز. سر واز سو فانڈ آف می, بیٹی کی طرح رکھتے تھے, اور وہ ہی لائک آئی لوڈ ہم. پھر انہی کے ساتھ میں نے ہاؤس جاب کیا, پھر پوسٹ گریجویشن کا بھی, پھر میں نے ڈرمیٹولوجی, اور اگین ڈرمیٹولوجی کے بہت کم اسٹوڈنٹس تھے جو جوائن کرتے تھے, بیکاز سر کا کرائٹیریا بہت ہائی تھا. ہی واز دی اونلی ون ان دوز ایئرس جنہوں نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ یا ڈگری فرام فارن یونیورسٹی کیا تھا, برٹن سے کیا تھا. تو اس زمانے میں آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسے کیلیبر کے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک اچھا کیلیبر, ایک اچھا اسٹینڈرڈ سیٹ کرے, اینڈ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا ہمارے کوئی وارڈس نہیں تھے, ایک میڈیکل وارڈ تھا, اس میں ہمارے 4 بیڈس تھے,
ان بیڈس پہ سر جو ہمیں راؤنڈ کراتے تھے 4 گھنٹے تک راؤنڈ کراتے تھے کہ تم کو ایک ایک چیز آنی چاہیے. ہم 8-10 لوگ تھے تو کرتے تھے ڈرمیٹالوجی کا. تو میڈیکل وارڈ کے ساتھ صرف 4 بیڈس ہم کو ڈرمیٹالوجی کے دیے تھے. وہ 4 پیشنٹ میں وہ ڈیزیز کے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کے سائڈ ایفیکٹس لائک بہت ہی بال کی کھال نکال کے پڑھاتے تھے ہمیں. اور اسی پوسٹ گریجویشن کے دوران آئی اسٹارٹیڈ ایکسپیکٹنگ. تو سب مجھے ڈراتے تھے کہ سر تو بہت غصے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا ہے, اب یہ کوئی لائک پڑھنا ہے کہ فیملی کرنی ہے. لیکن سر واز ویری 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 سویٹ. اینڈ سر کے ساتھ اتنا اچھا رہا زینب کہ سر آلسو انفارچونیٹلی پاسڈ اوے اباؤٹ 8 years ago. اور ان کا بھی یہ رہا کہ لاہور ان کا وہ شفٹ ہو گئے تھے میرے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی, بٹ اسٹل ہمارا بہت اچھا کنیکشن تھا. اور ان کے لاسٹ ڈیز جب ہماری ایک کانفرنس تھی لاہور میں تو ہم نے اٹینڈ کی, اور سر نے مجھے اور ایک اور میری کولیگ تھی جو اس کو بھی بہت پیار کرتے تھے, ہم دونوں کو پرسنلی اپنے گھر لنچ پہ بلایا تھا. تو ہم لنچ پہ گئے, انہوں نے ہمیں گفٹس بھی دی لائک وہ لیڈی سوٹس انہوں نے بڑے پیار سے دیے ہمیں. ان کی وائف دے نیور ہیڈ اینی کڈس. اور پھر بس ان کے دیٹ ڈے وی ہیڈ لنچ اینڈ رائٹ آفٹر دیٹ ہی فیل سک. اینڈ تو آئی فیل پریولیجڈ کہ ان کے لاسٹ ڈیز میں لائک آئی گاٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہم. سو دیز مائی فادر اینڈ مائی پروفیسر دے آر دا ٹاپ موسٹ پیپل ان مائی لائف. ڈاکٹر سیما, ابھی تک کی آپ کی جرنی تو کافی بہت انسپائرنگ رہی ہے, اسپیشلی ود یور مینٹورز, ٹاکنگ اباؤٹ دیم, ہاؤ کلوز اینڈ ہاؤ ویژنری دے ور in leading you forward. Yes. And especially with your father's death, ایک بہت بڑی life changing, it was a life changing and a moment where you could have gone either way. And then again the support of your family. Yeah. آپ نے mention کیا کہ آپ کی شادی بھی فوری within your graduation time میں ہی ہو گئی, before you almost graduated. How did you meet your husband? As my father was alive, تو وہ تو کہتے تھے نہیں اس کی شادی نہیں کرنی, اس کو لنڈن بھیجنا ہے, پڑھائی کرنی ہے. بٹ بیکاز مائی فادرز ڈیتھ واز اے سڈن تھنگ, تو مائی مدر, مائی بردرز دے ور لائک کہ مطلب لائک کیا ہو گیا ہے. اور پھر آف کورس اس زمانے میں بیٹی کا بہت تھا رسپانسبلٹی کہ اب اس کی کہاں کریں. پھر جیسے آئی واز ان دا فائنل ایئر تو مائی مدر ان لا آف کورس اپروچڈ مائی پیرنٹس کہ بھائی, اینڈ مائی مدر ان لا کو کیسے جانتے تھے کہ وہ ان کی مونٹیسری میں میرا نیفیو جاتا تھا. تو اٹ واز اے کو انسیڈنس کہ میں ان کو ملی. دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, لائک اٹ واز اے پیورلی ارینجڈ میرج. اچھا, میری یہ کنڈیشن تھی بھائیوں کے ساتھ بھی, اور ریکویسٹ بھی تھی کہ مجھے کوئی بزنس مین سے شادی نہیں کرنی. اور اس زمانے میں 90% آف دا بوائز ور ان ٹو بزنس, اونلی 10% تھے جو پروفیشنل تھے, جو ہائر ایجوکیشن لاتے تھے. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 87. Why did you think like that? سب کو تھا کہ بھائی بزنس کے علاوہ تو کوئی انکم ہی نہیں ہوتی. میرے انکل کہتے تھے کہ وہ جب ان کی بات چل رہی تھی تو انکل نے کہا نوکری تو ٹوکری ہوتی ہے, تو تم کیوں مطلب اس کی طرف انکلائن ہو رہی ہو. الحمدللہ ان کا تھا کہ ان کے پیرنٹس کا بہت اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ, اینڈ تو آئی سو دیٹ آلسو. اینڈ آف کورس پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ, دیٹس واٹ آئی فیل. بٹ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا. مجھے یہ تھا کہ نہیں, مجھے اس لیے جاب پروفیشنل سے شادی کرنی تھی کیونکہ میرے بہت سارے ایمبیشنس تھے, ڈریمس تھے کہ مجھے آگے پڑھنا ہے, مجھے اپنی پریکٹس کرنی ہے. اور بزنس مین میں یوزلی ہوتا تھا کہ بیوی کو بٹھا دینا ہے, سج دھج کے گھر پہ بیٹھے, اور دیٹ کائنڈ آف اے لائف اسٹائل, لیڈ بیک لائف اسٹائل. اینڈ آئی واز نیور ان ٹو لیڈ بیک لائف اسٹائل. اور پلس میرے فادر نے مجھے اتنا وہ کر دیا تھا ہائپ ٹپ کہ بھائی نہیں, مجھے تو والنٹری ورک بھی کرنا ہے, میرے ڈیڈی کا ڈریم پورا کرنا ہے. تو پھر اینڈ دین آئی سو براڈ مائنڈیڈنیس ان مائی ہسبینڈ. تو میں نے پھر آف کورس میں نے ان سے, میرے ہسبینڈ سے بیفور وی ور گیٹنگ انگیجڈ, تو میں نے کہا, میں نے اپنی میرے لائک مائی بردر واز کہ بھائی آئی یو اوکے, ہم کریں نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے ایک دفعہ ملائیں. بولے ہاں شیور, تم لائک یو ٹیک یور ٹائم. ماشاء اللہ دے ور ویری لبرل, اوپن مائنڈیڈ. تو اس وقت بھی بیکاز اتنی ساری مخالفتیں تھی تو میرا دل سنک ہو رہا تھا, بیکاز اٹ واز اے میجر ڈیسیشن. اور آئی ڈنٹ نو ہم ویری ویل, بٹ آئی نیو کہ دے آر ایجوکیٹڈ. مائی مدر ان لا, ان فیکٹ لیٹ می کوٹ مائی مدر ان لاز اسٹوری آلسو, کہ شی واز آلسو اے سیلف میڈ وومن.
they were very rich at one time, and then inke husband ke jo bhi losses hoئے, but then she was a graduate of DJ Science College, to and she was a very strong woman, educated thi. تو انہوں نے اپنے گھر میں سے کچھ چیزیں کر کے سیل کر کے اس پیسے سے انہوں نے مونٹیسری کا کورس کیا. دس واز 50 years ago. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی گھر میں دے ہیڈ اے بگ ہاؤس, تو وہ ڈرائنگ روم میں انہوں نے مونٹیسری کھولی, وچ بیکیم سو فیمس. اینڈ وہیں میرا نیفیو گیا تھا اور ادھر ہی سے ہمارا کنیکشن شروع ہوا. سو دیٹ کائنڈ آف اے بیک گراؤنڈ واز دیئر دیٹ دے ور ڈوئنگ ویل. بٹ دین ان کا بھی یہی تھا کہ بچوں کو اسپوائل نہیں کرنا ہے, ہر ایک کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. تو میرے ہسبینڈ بھی اپنا اسکریچ سے اسٹارٹ کیا, انہوں نے جاب کیا. پھر ہم شادی ہوئی, تو شادی کے بعد انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا, کیونکہ لائک میرا تو ہاؤس جاب فوراً شروع ہو گیا تھا. میرے شادی کے دوسرے دن تو رزلٹ آیا تھا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے ہاؤس جاب شروع ہوا. ہاؤس جاب میں اس زمانے میں 36 hours, ایک صبح جاؤ, دوسری دوپہر کو آؤ, اور جس دوپہر کو آؤ اسی رات کو تم راؤنڈ پر آؤ. تو وہ ہوتا تھا کہ رات کو راؤنڈ پر بھی پھر میرے ہسبینڈ بیچارے آتے تھے, باہر گاڑی میں سو جاتے تھے. بٹ میرا RM کہتا تھا نہیں ڈاکٹر سیما یہ آپ کا بیڈ ہے, ابھی آپ کو اگر بینڈیج کرنا ہے چاہے 12 بج رہے ہیں آپ یہ بینڈیج کر کے ہی جاؤ گے. سو وی ڈڈ دیٹ کائنڈ آف. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ وی ہیڈ سچ اے نائس ٹریننگ. حالانکہ ڈسکریجمنٹ بھی تھی, اینڈ اٹ واز این انپاپولر چوائس اینڈ انکنونشنل ایز ویل, کہ آپ کے ویری مچ سو ہسبینڈ کا جیسے جب جیسے کنونشنلی بندہ دیکھتا ہوا ہوتا ہے نوکری والے بندے کا کیا ہے, بٹ جو ایکچولی زینب جو سوچتے تھے نا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو وہ اس لیول کا نہیں سوچتے تھے کہ یہ نوکری تو ہے لیکن اس کا مینٹل لیول کیا ہوگا. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا مینٹل لیول کیا ہوگا, کیونکہ میرا مینٹل لیول بھی I was in a business class family, but I was raised by my father who always gave me this inspiration کہ اپنے mental level کو بڑھاؤ. پیسہ is not everything. Alhamdulillah we had whatever we had, but we never showed off. My father never showed off. He was such a simple guy کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں, رسول پاک کہتے تھے کہ پرانے کپڑے پہنو تو اچھا رہے گا, like that kind of a person he was. تو وہ mental ان کا بہت ہائی تھا کہ ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, ہمیں یہ وہ he was not in showing off, he was more in the actual value of life and the actual purpose of life. تو جب پھر یہ میرا جب شادی کا ٹائم بھی آیا تو میں بھی یہی دیکھ رہی تھی کہ اس بندے کا مینٹل لیول اور اس کی فیملی, دیکھو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ اف یو آر گیٹنگ میریڈ ٹو اے پرسن, اٹس ناٹ جسٹ دیٹ پرسن, اٹس دا پرسنز فیملی دیٹ یو آر گیٹنگ اٹیچڈ ٹو, اینڈ یور لائف اینڈ یور چلڈرن, کہ تمہارے بچے بھی اس فیملی کے رابطے سے جو ہے نا کنیکشن سے اور اس لیول سے وہ ان کی پرورش ہوگی. دیٹ از واٹ آئی واز لوکنگ فار. تو آئی واز گوئنگ اگینسٹ دا مین اسٹریم. تو آئی واز ویری لائک اسکیئرڈ کہ بھائی کیا ہوگا. پھر میں نے اللہ پہ چھوڑا, جیسے میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے میرے لیے بہتری ہو تو میرا ہو, اگر نہ ہو تو نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ کہ اٹ آل ورکڈ آؤٹ ویل. اینڈ دین آئی ڈڈ مائی پڑھائی, اور پھر جیسے ہاؤس جاب بھی تھا, تو ہاؤس جاب میں اگر کوئی اور بندہ ہوتا اور نیو شادی کہ بھئی ابھی 3 ہفتے ہوئے شادی کو, اور اب 36 hours کے لیے میری بیوی جا رہی ہے دوسرے لڑکوں کے ساتھ. آف کورس there were boys and girls doing the night duties and the ward duties together. It would have been very difficult if it wasn't a cooperation. And not only that, پھر میرے husband used to بیچارے 36 hours کے بعد ہمارا میڈیکل وارڈ میں جب ڈیوٹی پڑی تو ہمارے RM بہت اسٹرکٹ تھے, بٹ ہی واز اے ڈارلنگ. تو وہ اس وقت ہمیں بہت ہوتا کیا ہے ڈاکٹر عاصم جو ہے نا پیچھے پڑ رہے ہیں, ہمیں جانے نہیں دے رہے. 12 بجے بھی وہ راؤنڈ پہ کسی کی ضرورت ہوتے تھے کہ بینڈیج کرنا ہے, تو کہتے تھے نہیں تم ابھی کرو گے. بٹ آل دوز تھنگز ریئلی ہیلپڈ می in my career, in my life. So my husband used to wait in the car, بیچارے سو جاتے تھے گاڑی میں, but never complained. اور پھر نیکسٹ ڈے مارننگ پھر میں آتی تھی, پھر میں 36 hours کے بعد جاتی تھی. So it's been a very interesting and an eventful journey which gives you happiness. Like agar suppose if I was married to somebody with a lot of money, and then there was no desire to make more money or to do anything, just to make clothes and then just live the life of the usual women جو ہوتا ہے normally.
So it would have been, I don't know, I would have been in a different place, but I'm really happy and maybe and a different blessed. person. Yes, so I feel I'm blessed कि whatever we went through. And फिर immigration का हमारा हो गया, तो सब कहने लगे कि ठीक है अब छोड़ दो immigration, अब तुम्हारा ये हो गया है. और मेरे husband ने भी माशाल्लाह बहुत तरक्की की थी उसी दौरान, like you know he became a manager. फिर हमारी हर चीज़ like company का था, expenses, we had a very comfortable life in those 4-5 years. माशाल्लाह we did well. एक दूसरी बात ये थी कि सब मेरे भाइयों ने पहले कहा कि नहीं करो पोस्ट ग्रेजुएशन, अब बच्चे हैं, चलो जीपी. पर मुझे हो रहा था कि नहीं, मैं जीपी का तो क्या है 300-400, मैं कंसल्टेंट बनूंगी. तो ऑफकोर्स डैडी का तो था ही था, बट फिर ये भी था कि नहीं मुझे यू नो आई वांटेड टू मेक मनी. क्योंकि जब डैडी ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तो मुझे ये था कि मैं अब डोनेशन के बेसिस पर अपनी क्लिनिक नहीं चलाऊँगी. अगर मैं चैरिटेबल क्लिनिक खोलती हूँ तो मैं क्या डोनेशन मांगूंगी? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं खुद अर्न करूँगी अपना पैसा, जो मैं खुद जनरेट करूँगी, ताकि मैं खुद अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करूँ. तो वो जब खैर लेवल आया और तो मुझे कि आराम से सिट बैक एंड मेक मनी एंड स्टार्ट माई प्रैक्टिस, तो इमिग्रेशन का हो गया. अच्छा, इमिग्रेशन का बात तो सब कर रहे थे, नहीं फिर मैंने कहा नहीं मुझे जाना है. एंड ऑल्सो बिकॉज इमिग्रेशन का हो रहा था उसी टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे. तो मेरे फ्रेंड्स, जब मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ती थी फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे लड़के, वो कहते थे क्या सीमा तुम क्या ये कर रही हो, तुम वहाँ की तैयारी करो टेस्ट की, अब तुमको जाना है कनाडा. तो मुझे होता था कि नहीं, अगर मुझे आना पड़ा फॉर सम रीज़न और फिर मैं आके जीपी प्रैक्टिस, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, मुझे तो कंसल्टेंट ही बनना है. एंड मेरे डैडी का भी ऑफ कोर्स ये था ना, देखो डैडी का जो था ना, दैट गेव मी द स्ट्रेंथ एंड द रिवॉर्ड एंड द विजन फॉर योरसेल्फ. सो मैं कहती थी नहीं, मैं तो अपना एग्ज़ाम दे के जाऊँगी, और मैं तो लाइक यू नो फिर जब अगर आना पड़ा तो मैं तो स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करूँगी और पढ़ाई मुश्किल होगी. बिकॉज आई बिलीव कि हम जो जब अक्सर टालते हैं ना कि अच्छा ये बाद में करेंगे, कोई अच्छे टाइम्स पे करेंगे या ईजियर, टाइम विल नेवर गेट ईजियर. It will always get more and more difficult, no matter what level you are at. तो था कि भाई अगर मैं आऊँगी फिर मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, और ये तो नहीं, मैं तो ये कंप्लीट करके जाऊँगी. और अल्लाह ताला ने वो सब टाइमिंग भी ऐसे की कि और ऑल्सो जैसे आई सेड कि आई फेल्ड इन द एग्ज़ाम द फर्स्ट अटैम्प्ट. तो वो उस वक्त भी मैं आई कुड हैव जस्ट लेफ्ट इट कि भाई अब जाना भी है और अब छोड़ो, नहीं करते. लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मुझे करना ही करना है. और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने किया एंड देन वी वेंट. वहाँ की एक मेरी अलग जर्नी थी कनाडा जाने की भी, कि वहाँ जाके भी हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया. बट आई वाज लाइक यू नो आई हैड माय सेकंड बेबी ओवर देयर. तो दैट इज़ द टाइम व्हेन आई टुक ऑफ फॉर 2 years, like starting from nursery to like you know medical college and then post graduation. फिर मैंने कहा कि मुझे अब ब्रेक लेना है ताकि मैं अब दोनों बच्चों को थोड़ा देख सकूं. फिर वो उधर भी जब थे तो वापस आने का मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि भाई पहले दे वर गोइंग टू जॉइन अस, तो उन्होंने कहा नहीं अब तुम लोग आ जाओ क्योंकि भाई हमारा इधर अच्छा है एंड यू आर दी ओनली सन, यू शुड बी विद अस. तो माई हस्बैंड सेड कि भाई अब तो जाना है क्योंकि अम्मी ने कहा है. तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स, जो मेरी अम्मी और मेरे भाई लोग, वो सब वैंकूवर में ही थे और उन्होंने ही हमें स्पॉन्सर किया था. तो वो फिर मैंने कहा मैं इनको छोड़ के जाऊँ, मैं इधर हूँ, इतनी अच्छी जगह वैंकूवर. और उस वक्त ये भी था कि मेरे हस्बैंड का भी माशाल्लाह बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया था वहाँ जाकर, और within 2-3 years he had reached a managerial level in a bank. Dr. Seema, when you talk about scratch, से आपके हस्बैंड ने भी शुरू किया, so you know he started with an odd job. किस तरह से? 7-Eleven में he was stocking, like winters में, summers में वो कूलर्स में बेचारे स्टॉक करते थे, क्योंकि एक अच्छे कैलिबर की जॉब लेना बहुत मुश्किल होती है. बिल्कुल. और घर तो अपना चलाना ही था ना हमको. हाँ. तो 1-2 महीने जब तक कि वो जॉब आती है, तो एंड देन आई हैड 2 kids, तो आई कुड नॉट वर्क. लेकिन फिर भी मैं भी बेबी सिटिंग स्टार्ट की थी मैंने, कि भाई मैं तो ऐसी नहीं बैठूंगी, मुझे तो फिर मैंने आसपास के बच्चों को बेबी सिट करना शुरू किया. कितना ही इंस्पायरिंग है डॉक्टर सीमा, दिस इज सो इंस्पायरिंग. यू सी दैट यू वर एंड देन कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड yes. जहाँ मेरे फादर, मैं कहती हूँ ना कि ही यूज्ड टू वर्शिप मी, के बस जो सीमा ने कहा है बस वही होगा, या इसको कुछ नहीं करना. इवन माई ब्रदर्स अप अंटिल नाउ, ज़ैनब माशाल्लाह
they are so fond of me, and they just try to pamper me as much as possible even now at this age. So I've been blessed, اللہ کی طرف سے. But یہ جو ایک mental hang up جس کی میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں کہ وہ نہیں تھا کہ ارے میں کیسے 7-Eleven میں کام کروں گا یا ارے میں بیبی سیٹ کروں گی. اور میں کہہ رہی ہوں الیکٹرک بل, فون بل, ایوری تھنگ, گاڑی, کلب کا اسپینڈنگ, دیر واز نو لمٹ آن آر اسپینڈنگ ایٹ دا کلب. جتنا کھانا ہے, جو کرنا ہے کرو. کیونکہ اس زمانے میں اس کے مینیجر ایٹ این انشورنس کمپنی واز اے ویری بگ تھنگ, اینڈ ہی اچیوڈ انشاءاللہ ماشاء اللہ ان اباؤٹ 2 یا 3 years آف ٹائم. تو وہ بہت ہی لائک وی ور ہر چیز ٹیکن کیئر آف تھا, کچھ تھا ہی نہیں کرنے کا. لیکن پھر بھی ہم یہ سب چھوڑ کے بھی ادھر گئے, اور وہاں پر بھی پھر ہم نے کہا کہ نہیں, حالانکہ امی لوگ تھے بٹ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو live with them for too long. تو 1-2 مہینہ تھے, but then we moved on our own. تو اب on your own تو we had some savings, we used that savings, but then پھر کچھ تو کرنا ہی تھا, گھر پہ تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو then he started, and then he got like انشورنس میں بھی بہت ہی entry level job تھا, جہاں وہ فائلیں اور وہ سب لائک صرف وہ پالیسیز لکھنا. اور یہاں پہ انہوں نے فیلوشپ کے ایگزامس انشورنس کے بھی دیے تھے, جو ان کے جو آدم جی کے تھے. تو ہم نے جیسے کہ یہ جب میرا بیبی بورن ہوا تھا, تو اس دوران جو میں نے 2-3 مہینے کا بریک لیا تھا فرام مائی پوسٹ گریجویشن, تو میرے ہسبینڈ نے اپنا پوسٹ گریجویشن کیا. سامنے ہی لائبریری تھی, تو وہ چلے جاتے تھے. میں کہتی تھی ہاں, اینڈ آئی آلویز ایز ہی سپورٹڈ می, آئی آلویز سپورٹڈ ہم. اینڈ آلسو لائک انکریجڈ ہم کہ ہاں آپ کرو, یہ کرو. تو انہوں نے ایسوسیٹ شپ, کیونکہ ان کا مین تو تھا اکنامکس کا, بٹ یہ جو سارا فیلوشپ ان انشورنس, تو ان کے باس نے کہا تھا تم یہ کرو گے تو تم کو بہت اچھا جمپ ملے گا. مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا گیا, بٹ ہم نے ہمت بھی کی, ویسے ہارڈ شپس بھی جھیلے, لیکن مزہ بھی آتا ہے ہارڈ شپس جھیلنے میں. گھبرانا نہیں چاہیے ہارڈ شپس کو جھیلنے میں. And I see that every turning point in your life you've restarted. میڈیکل کالج میں گئے, سیٹ بیک آیا, اتنا بڑا لائف چینجنگ ایونٹ, اس میں you said you will close everything and just then you restarted again. Then آپ کی daddy was everything in my life. Yes. As it happened suddenly, تو پھر it was big everything. thing, yeah. اس کے بعد آپ نے اگین یو ریسٹارٹیڈ, پھر آپ نے شادی ہوئی تو دوبارہ نیا اسٹارٹ لیا. شادی کے کچھ عرصے بعد کینیڈا, نیو اسٹارٹ اگین, آل اوور اگین, and then coming back from Canada again another start. Yes, that was also a very big challenge for me to start. I'm sure when you came back from Canada, what were آپ کے, اگر میں کہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کیا ٹو کم بیک؟ ایک تو یو سیڈ یو ول سپورٹ یور ہسبینڈ, واٹ واز یور ادر موٹیویشنس دیٹ میڈ یو ڈریون انف ٹو کم بیک؟ سو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ممی کہہ رہے ہیں ہم جاتے ہیں, اور آئی واز کہ بھائی پیرنٹس کم فرسٹ ان اینی کیس, ویدر اٹس مائی ہسبینڈس پیرنٹس اور مائی پیرنٹس. تو پھر تو اس وقت بھی پھر میری فیملی والے بھی کہہ رہے تھے ارے تم واپس جا رہے ہو, اب تو تم اچھے سیٹ ہو گئے ہو. لیکن میں نے کہا نہیں, کہ میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس دے ڈیزرو ہز پریزنس, تو لیٹس گو بیک, دین ویل گو بیک. تو بس پلین میں تھی, اور میں اتنا فکر کر رہی تھی کہ میں نے صحیح ڈیسیشن لیا نہیں لیا, سب کچھ پیچھے چھوڑ کے وینکوور جیسی جگہ جو ہیون آن ارتھ ہے, اور واٹ مور کوڈ آئی ہیو آسکڈ فار ان لائف, کہ اچھا ہو گیا تھا اس کا بھی, اینڈ ہی ریچڈ اے ویری گڈ پوزیشن اینڈ ایوری تھنگ. تو پھر میں نے کہا نہیں, میں نے ڈیڈی کو پرومس کیا ہے, اینڈ میں نے اپنے ملک کے لیے مجھے واپس جانا ہے, کیونکہ میں نے ڈیڈی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم آلموسٹ مفت میں پڑھ رہی ہو, تو تم کو جب تم پڑھ لو گی تو تم کو گیو بیک کرنا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. یا اس زمانے میں لائک امیجن زینب, آئی واز 20 years old تب جب میڈیکل کالج جب اسٹارٹ کیا تھا, اینڈ آئی واز آئی تھنک 22 when my father passed away. تو اس زمانے سے ہی ڈیڈی کا تھا, اور روز مجھے اسکول چھوڑنے میڈیکل کالج چھوڑنے, تو یہی ہوتا تھا دیکھو تم نہیں چارج کرو گے, تم واپس آؤ گے جہاں بھی ہوں گی پڑھائی کے لیے, کیونکہ ان کو تھا کہ میں لنڈن جاؤں گی پڑھائی کے لیے. ان کو سیٹ تھا کہ بھائی وہ میری کزن ادھر تھی,
تو یہ تھا کہ بھائی تم ان کے پاس جاؤ گی, تم اپنا ڈرمیٹالوجی میں کرو گی اینڈ دین یو ول کم بیک. سو جب میں آ رہی تھی تو میں نے یہی کہا کہ نہیں, اللہ کی طرف سے یہ ہے اور میں اپنے پیرنٹس کے لیے جا رہی ہوں, ہسبینڈ کے, اور میرے فادر کو جو میں نے پرومس کیا تھا وہ تو مجھے کرنا ہی تھا. سو وی کیم بیک ٹو پاکستان. سو وین وی کیم بیک زینب, اچھا ہم لوگ گھر آئے واپس, ان لاس کے ساتھ ہی تھے, تو سوٹ کیسز بھی ان پیک نہیں کی تھی اور اسکول ہنٹ شروع کیا تھا. مائی ڈاٹر واز 4 اینڈ مائی سن واز 7-8 تھا. تو ان کے لیے مونٹیسری اور ان کے لیے اسکول ہنٹ شروع کی. اب اتنی بری طرح سے ساری اسکولیں اتنے روڈ تھے, دے ور سو روڈ, دا پرنسپلس ور سو روڈ, دا اسٹاف واز سو روڈ, اندر جانے ہی نہ دے. اور اتنی دھول, جو فیز 8 میں اس زمانے میں اسکولیں شروع ہوئی تھی, تو میرے ہسبینڈ واز سو لائک ہی واز سو ٹیکن ابیک کہ یہ ماحول میں میرے بچے جائیں گے, کیا کریں. تو اس نے کہا ایک دن کہ ہماری سوٹ کیسز تو پیکڈ ہی ہے, میرا جاب بھی 2 ویکس کے لیے, تو لیٹس گو بیک. تو لیکن میں نے کہا کہ نہیں, اب ہم نے میجر ڈیسیشن لیا ہے فار یور پیرنٹس, فار مائی فادر, تو اب تو ہمیں ادھر ہی رہنا ہے. سو وی اسٹیڈ آن اینڈ دین ماشاء اللہ ہمارے بچوں کا پھر بڑی مشکل سے ایڈمیشن ہوا. پھر دا فالوئنگ ایئر پھر ہم نے جو اسکول ڈیزائرڈ اسکول تھی, مائی ہسبینڈ اسکول آلسو, جو KGS کا سب کو بہت ڈریم ہوتا ہے, تو پھر اس میں ٹرائی کیا اینڈ الحمد للہ دے بہت گاٹ ان. اینڈ پھر ان کا ماشاء اللہ ایک سیٹ ہو گیا, اور میں پھر اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. میں نے اپنے مڈ ایسٹ ہاسپٹل سے اسٹارٹ کیا. تو مڈ ایسٹ کا بھی رینٹ بہت زیادہ تھا, 2 دن ہفتے میں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا بھائی ادھر کا تو رینٹ بہت زیادہ ہے, آئی کین اسٹارٹ اینی ویئر ایلس. اس زمانے میں ساؤتھ سٹی نہیں تھا, یا بہت ہی آئی تھنک بہت ہی بگنرس لیول کا تھا, اور دوسری وہ اینکلس ایریا اور دوسری ہاسپٹلس تھی. تو میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں, اسٹارٹ تو ہمیں میڈیس سے ہی تم کرو, انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا, اب دوسری ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم واپس آنے والے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے خالی ہاتھ تو نہیں جانا ہے, مجھے کوئی اسکل لے کے جانا ہے, کیونکہ میں نے تو کچھ پڑھائی کی نہیں, ان دا سینس کہ آئی واز ویٹنگ کہ ہسبینڈ کا ہو جائے, وہ سیٹ ہو جائے, پھر میں اپنی پڑھائی شروع کروں, بچوں کو اسکولس میں ڈالوں گی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بھائی میں تو خالی ہاتھ کیسے جاؤں, مجھے تو کچھ کرنا ہے. تو ان کے فرینڈ کی وائف واز این ایستھیٹیشین, تو اس نے کہا کہ الیکٹرالسس کا کورس وہاں ہوتا ہے ڈاؤن ٹاؤن میں. تو کنسیڈرنگ دیٹ شی از اے کنسلٹنٹ ڈرمیٹالوجسٹ, تو الیکٹرالسس وڈ گو ویل. تو پھر میں نے اس میں رجسٹر کیا, دیٹ واز ان ڈاؤن ٹاؤن. تو مائی ہسبینڈ یوز ٹو کم بیک ان دا ایوننگ, اور پھر وہ بچوں کو ہم ڈال کی گاڑی میں, وہ مجھے ٹرین اسٹیشن پہ ڈراپ کرتے تھے, پھر میں ڈاؤن ٹاؤن جاتی تھی, پھر میں آتی تھی, وہ بیچارے پھر دونوں بچوں کو رات کے 10 بجے بچوں کو ڈال کے مجھے پک اپ کرنے آتے تھے. تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی آف کاسمیٹالوجی. تو وہیں پہ کاسمیٹالوجی کی اسکول تھی. تب تک بھی مجھے نہیں تھا کہ یہاں کاسمیٹالوجی اتنا آ گیا ہوگا. تو جب میں واپس آئی اور پھر مڈ ایسٹ میں اسٹارٹ کیا, اچھا, اینڈ مائی بردر گاٹ می دا الیکٹرالسس مشین. اس زمانے میں کوئی بھی نہیں کرتا تھا الیکٹرالسس, تو یہاں پہ مشینیں اور کچھ اویلیبل ہی نہیں تھی, اور میں وہاں سے تو جلدی میں آئی تھی. تو پھر میرے بھائی نے کہا یہ میری طرف سے گفٹ ہے, اینڈ ہی واز کمنگ, ہی براٹ دی الیکٹرالسس مشین, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ایٹ مڈ ایسٹ, اینڈ الحمد للہ. اچھا, اب مڈ ایسٹ میں بھی کچھ ڈرمیٹالوجسٹ جو میل ڈومیننس کی بات ہوتی ہے تو وہ تو پہلے سے جمے ہوئے تھے, اب وہ تو کسی اور کو چاہتے نہیں تھے کہ بھائی کوئی اور انٹر ہو. تو وہ ریسیپشنسٹ کے ساتھ ان کا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ بھائی فون آئے, یا وہ آئی تھنک آج تک ہو رہا ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں انفارچونیٹلی. تو وہ اگر اپوائنٹمنٹ کا پوچھے تو بولنا کہ بس یہ 2 نام ہے جو نام تھے ان کے. اور پھر تو یہاں تک کہ پوچھتے تھے کہ ڈاکٹر سیما ہے, تو کہا جاتا تھا نہیں ہے. تو خیر, بٹ یہ کہ الیکٹرالسس میں کرتی تھی اور کوئی نہیں کرتا تھا, تو اس کے تھرو آئی گاٹ. تو اس کا مطلب آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ نیور گیو اپ آن اینی تھنگ, اینڈ ہیو فیتھ ان اللہ, اینڈ ہیو این آنیسٹ اینڈ ٹرو پریکٹس. اٹ ول آل کم. جو لکھا ہے وہ تو آنا ہی ہے, کیونکہ اس وقت جو کرایہ دینا بھی مشکل تھا مڈ ایسٹ کا, لیکن یہ کہ مطلب ماشاء اللہ پھر اس سے مجھے بہت اچھا وہ ہو جاتا تھا. اینڈ وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا اپنی جرنی مڈ ایسٹ سے.
اور پھر اچھا پھر اس دوران کاسمیٹولوجی کی باتیں ہونے لگی. میرے جو کولیگس تھے وہ دے ور افورڈنگ, تو وہ سارے ان کے پاس ایکسپینسو لیزر مشین انہوں نے لی اور پھر دوسری مشینیں لی. اب آئی ڈنٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف فائنینسز بیکاز آئی واز جسٹ اسٹارٹنگ آف. اور اس زمانے میں یہ کیمیکل پیلس اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی تھی. اب مجھے تو نہیں آتا تھا, حالانکہ میں کاسمیٹولوجی اسکول گئی تھی, وہاں مجھے کہتے تھے تم سیکھو. میں نے کہا نہیں, یہ تو اب میرا کام نہیں ہے, میں تو نہیں یہ کروں گی, میں یہی کرتی. خیر پھر میرے ہسبینڈ واز گوئنگ ٹو سنگاپور فار سم ورک, تو اس سے تم چلو, 2 بچوں کو چھوڑ کے ہمیں جانا تھا. بس تھوڑی سی ٹکٹ کے پیسے جمع وما کیے ہم نے اور کہا تم چلو. ہم وہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر, بیکاز یہاں کے لوگ شیئر کرنے کو تیار نہیں تھے, ہمارے کولیگس بھی, کہ کیا کر رہے ہیں, کیسے انفارمیشن شیئرنگ نہیں تھی بالکل. تو پھر ہم جب وہاں گئے تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں چلو چلتے ہیں, میں جا رہا ہوں, تم بھی چلو, تو ہمارا ہوٹل کا اسٹے تو ہوگا. تو میں نے کہا وہاں کیا کریں گے, بس فون کر لیں گے کسی بھی ڈاکٹر کو اور کہیں گے کہ بھئی مجھے ایکسٹرنشپ کرنی ہے آپ کے ساتھ. تو یو وونٹ بلیو اٹ زینب, ہم نے آدھی رات کو ہم پہنچے اور صبح میں ہم نے وہ فون بوتھ پہ جا کے فون بک اٹھائی اور ایٹ رینڈم کسی کو بھی کال کر لیا. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو, اور ہمارے پاس صرف 3 دن تھے. تو اسی دن کا اس بندے نے ہمیں بلایا, وہ لیزر اسپیشلسٹ تھا. تو جب میں اس کے پاس گئی تو وہ تو لیزر, تو میں نے کہا بھئی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ میں لیزر مشینیں بائی کروں, تو میں لیزر کی تو ٹریننگ لینا میرے لیے ناٹ لائک یوزفل. تو ہی واز سو سویٹ, ہی واز سو کائنڈ کہ اس نے مجھے ایک اور اپنے کولیگ کا نمبر دیا جو آرچرڈ روڈ پہ تھا. اب آرچرڈ روڈ کی پریکٹس یو کین امیجن ان دوز ڈیز واز اے ویری ہائی فائی ڈاکٹر. تو اس کے پاس مجھے بھیجا اور ہم آرچرڈ روڈ پہ دونوں ڈھونڈتے ہوئے جا رہے. خیر پھر ہم پہنچے اینڈ اگین ہی واز ویری نائس, ہی واز ویری کائنڈ. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اٹ واز آئی تھنک مے بی اے فرائیڈے اور سم تھنگ. ہی سیڈ کہ سیٹرڈے کو نا میری کلینک میں نا صبح سے شام یہ نرس یہی کرتی ہے, مطلب کیمیکل پیلس اینڈ مائکروڈرمابریشن اینڈ یہ جو سپرفیشل جو ٹریٹمنٹس ہوتی ہے. تو بولے تم آ جاؤ, تم کر لینا. تو میں نے پھر وہ ٹریننگ پورے دن کی کر لی. پھر میں نے کہا اب میں یہ پیلس کہاں سے لوں, تو اس نے کہا میں تم کو دے دوں گا. تو اس نے پھر اپنے اس میں سے مجھے گلائکولک پیلس اس زمانے میں بہت پاپولر اینڈ اب تک بھی ہے. انفیکٹ ابھی میں نے ٹونر بھی بنایا ہے. اچھا ناٹ اونلی دس, ایک اور اچھی چیز یہ ہوئی کہ جب ہم کال کر رہے تھے تو ایک بندے سے بات کی, میں نے سوچا وہ ڈاکٹر ہے, بٹ پتہ چلا ہی از اے کمپاؤنڈر آف کاسمیسیوٹیکلس. تو ہی سیڈ کہ بھئی آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, آئی کانٹ ٹرین یو, بٹ آئی ہیو دس اینڈ آئی ہیو مائی اون فیکٹری. If you want, I can take you for a visit. I said, I don't have the time. تو اس بیچارے نے اتنا سارا بنڈل مجھے اپنے پروڈکٹس کا میرے ہوٹل پہ بھجوا دیا. سو اب لائک اٹس بین 30 years, لیکن میں پھر ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا تھوڑا اس سے لیتی تھی, کرتی تھی ان سے, مطلب جو جب بھی سنگاپور جانا میرے ہسبینڈ کا ہوتا تھا تو میں تھوڑے منگاتی تھی شوق کے حساب سے. بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ الحمدللہ ابھی جو میں نے لانچ کیا ہے اس میں ان کے واشز میں نے انکلوڈ کیے after 30 years. This actually my son who was in China, تو کووڈ زمانے میں جب آیا تو اس نے کہا مجھے اسکن کیئر کا کرنا ہے کیونکہ کچھ تو کرنا ہے, میں فارغ بیٹھا ہوا. اس کی فرینڈ اس میں تھی تو اس نے یہ اسٹارٹ کیا. تو اس نے کہا کہ آپ بتاؤ میں کیا کروں. تو میں نے کہا تم یہ لیویو ہے سنگاپور میں, اس سے ہی واز این اٹیلین گائے, اس کی شادی بھی میرے سامنے ہوئی. وہ دونوں بڑے اچھے, اسٹیفنی از جرمن اینڈ لیویو از اٹیلین. تو وہ بڑے کلوز ہم سے نا, کہ تھوڑے تھوڑے ہی ہم منگاتے تھے, ان کا بڑا کام تھا. بٹ بس یہی وہ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہی سیٹ اپ تھا, بٹ بہت اچھا تھا, بہت پروڈکٹس تھے. لیکن آف کورس آئی ڈنٹ ہیو دا ٹائم اینڈ دا منی ٹو انویسٹ. پھر وہ بیٹے نے اسٹارٹ اپ لیا 2 سال پہلے. پھر وہ کہا کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں, میں تو نہیں رہ سکتا یہاں, تو ایتھکس کا بڑا مسئلہ ہے, میں کام نہیں کر سکتا, کیونکہ بہت سارے پرابلمس آئے تھے اس کو. ہی اسٹارٹیڈ بٹ ہی از بیسکلی این انشورنس گائے. تو ہی گاٹ بورڈ اینڈ دین پھر چائنا کا سب اوپن ہو گیا آفٹر کووڈ. تو ہی سیڈ کہ بھئی میری تو جاب بہت اچھی ہے اینڈ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی تھنگ. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو اب تو میں تو نہیں کروں گی تمہارا اسکن کیئر کا, اب اس کو یہیں بند کرتے پھر. لیکن یہ کہ ایک نیا پریمائسس ہم نے اسٹارٹ کیا اس کے بلبوتے پہ, اور الحمدللہ پھر وہ تو میرا 1 سے 2 لوکیشنس ہو گئی اسی طرح سے بھی بیکاز آف ہیم. اور پھر اب میں نے جب اپنا سیٹل ہو گئی سیکنڈ لوکیشن پہ, کیونکہ وہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا. ایٹ دس ایج میں تو چاہ رہی تھی کہ بس میں یہیں سے, اینڈ آئی ایم اے فری سارٹ آف, آئی لو فریڈم.
تو ٹریولنگ کا بہت شوق ہے, تو میں ٹریول بھی الحمدللہ کافی کرتی ہوں. تو مجھے تھا کہ میں اگر یہ کروں گی تو میرا تو, لیکن یہ کہ میرے پاس ٹیم اچھی ہے, تو خیر سیکنڈ لوکیشن اسٹارٹ کیا, پھر وہ میں نے اسٹیبلش کیا. تو اب اب like last 5 months ago I said کہ اس نے یہ سب اسٹارٹ کیا تھا بیٹے نے, تو لیٹ می ری اسٹارٹ دا ہول تھنگ. تو اب یہ سارے اسکن پروڈکٹس پہ بات آ گئی ہے. سو دس از مائی انٹائر جرنی. میرے جو فادر کا ڈریم تھا وہ بھی میں نے چھوڑا نہیں ہے, اس کو بھی کہ بھئی ایک کلینک ہوگی جو چیریٹیبل کلینک کرنا ہے. تو میں نے ابھی کشمیر کالونی میں ایک جگہ لی ہے جو میں جی پی کلینک, ناٹ ڈرمیٹالوجی, جی پی کلینک کروں گی. تو میرا ایم یہ ہے کہ پراپر ڈائگنوسس, کیونکہ جو بھی لوور سوشو اکنامک گروپ میں جو ڈاکٹرس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹیسائز اور اینی تھنگ, بٹ یہ کہ ڈائگنوسس میں اکثر پرابلمس آتے جس کی وجہ سے بہت سارے انسینٹ لوگ سفر کرتے ہیں اور اننیسیسریلی بیکاز دا ڈائگنوسس. تو میں چاہوں گی کہ میں بہت اچھا کوالٹی کیئر وہاں اسٹارٹ اپ لوں, فری نہیں کروں گی تاکہ وہ لوگوں کو ایک قدر بھی رہے. تو بہت ہی بیسک منیمم لیں گے تاکہ وہ ایک چیز کی ویلیو بھی ہو, بٹ یہ کہ کوالٹی کیئر تو انشاءاللہ بھی میں نے لی ہے. ہوپ فلی اللہ نے چاہا تو پھر اس کو پھر البی, تو مجھے تھا کہ پہلے میں یہ ذرا اپنا کمپلیٹ کر لوں تاکہ پھر یہ انکم جو آئے تو آئی کین ہیلپ مائی سیلف ود دیٹ کلینک. اینڈ مائی ٹولڈ مائی چلڈرن آلسو کہ بھائی اف سم تھنگ ہیپنس ٹو می تو تم لوگ اس کو, اینڈ دے ہیو agreed کہ they will continue with my whatever dream is, inshallah they'll hopefully inshallah they'll continue. So this is my entire story. Dr. Seema, it's been a very inspiring journey, up till now. Yeah, and alhamdulillah it is not ending. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے that you're constantly innovating, constantly moving forward. ایک چیز یہ بھی مجھے بہت انسپائرنگ لگی کہ آپ نے اپنے ہر ٹریول میں you made it a point that you will learn something. کوئی نہ کوئی چیز آپ ٹیک اوے آپ نے کرنی ہے. اب یہ مجھے لگا کہ بہت انسپائرنگ اس طرح سے ہے کہ بہت دفعہ فار ایگزامپل آئی آلسو ٹریول اینڈ لاٹ آف ٹائمس آئی تھنک کہ میں یہاں پہ کیا سیکھ سکتی ہوں, اور کہیں نہ کہیں رک بھی جاتی ہوں کہ کیسے میں کروں, ہاؤ ڈو آئی ڈو اٹ. بٹ یور جرنی ہیز ریئلی انسپائرڈ, اینڈ دیر ول بی اے لاٹ آف لسنرز ہو ول تھنک ناؤ ود اے نیو لینس. اب ہم کاسمیٹولوجی کی طرف اگر تھوڑا سا آئیں, اب تو آج کل بہت رجحان ہے اس طرف, بہت زیادہ فوکس ہے. لوگ ینگ سے ینگر دکھنا چاہتے ہیں, خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں, اینڈ there are lot of procedures that are happening, but not everybody can opt for those procedures, not everybody can sort of pick from those. And also بہت زیادہ ایسی بھی انفارمیشن آ رہی جسے میں مس انفارمیشن کہوں گی. ایگزیکٹلی, بیکاز سوشل میڈیا پہ دیر از گڈ اینڈ not too good. So اگر میں کہوں کہ کیا ہمارے گائیڈنگ پرنسپلس ہونے چاہیے ڈاکٹر سیما, تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیں, اور کیسے جیسے جو لوگ جب واچ کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے انفارمیشن کے تھرو سفٹ تھرو کریں کہ یار یہ ریئل ہے, یہ ان ریئل ہے, اس کو نہیں کرنا ہے, اس کو کرنا ہے. سو اف یو کین ٹیل اس اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ. اچھا, لیٹ می ٹیل یو ایڈ ون تھنگ آلسو وچ از امپورٹنٹ کہ آئی ہیو بین اٹینڈنگ دس کانفرنس اینٹی ایجنگ میڈیسن ورلڈ کانگریس. فرسٹ ٹائم وین آئی وینٹ اٹ واز ان 2005. جب کوئی بھی اس کانفرنس میں نہیں جاتا تھا, جب میں گئی تب بھی مجھے پتا نہیں تھا. بس میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں تم پلین میں بیٹھ جاؤ, تم نیس میں اتر جانا, نیس سے بس لے جانا, تم کو ہے نا وہ ہوٹل کی بکنگ کر لیتے اور وہ بس تم کو موناکو لے جائے گی. تو میں نے کہا اچھا. پھر خیر میں گئی, پھر الحمدللہ بہت اچھے ڈفرینٹ جگہوں سے فرینڈس, بٹ آئی واز آل بائی مائی سیلف. تو اس کے بعد سے آئی بین ماشاء اللہ ٹو دس پرٹیکولر کانفرنس اباؤٹ 10 to 12 times ٹو موناکو. تو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے ملی. تو اس میں ویلنس کا بھی رول تھا. تو جو اس وقت میں نے اتنا زیادہ نہیں اس کو اٹینشن پے کیا کہ کیونکہ آئی وانٹڈ کہ پہلے میں کاسمیٹولوجی کا گرپ کروں پھر ویلنس. تو اسی طرح کاسمیٹولوجی کی بھی جو آپ بات کر رہے ہو تو اس کی بھی پراپر نالج ہوگی تو ہم پراپر نالج دے سکیں گے. اب یہ کہ لوگوں کو ہے کہ فلرس کرنا ہے, بوٹاکس کرنا ہے, جیسے ایز یو ٹاکنگ کہ کیا کریکٹ چیزیں ہیں یا کیا کریکٹ پروسیجرس ہیں. تو ینگر ایج پر بھی کافی ینگ گرلس جو ہے نا وہ
obsess ہو رہی ہے with the models, with social media کہ بھئی یہ wrinkle نہیں ہونا چاہیے. اور کافی جگہ سوشل میڈیا پہ پریونٹیو بوٹاکس کی بہت بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ڈو بلیو ان پریونٹیو, بٹ دیر از اے سرٹن سارٹ آف رول اور سرٹن لمٹ ہونی چاہیے. اب اگر 25 ایئر اولڈس بھی آ رہی ہیں میرے پاس کہ بھئی یہ رنکل, اب آپ اگر اپنا کانٹریکٹ کرو گے تو رنکل تو آئے گا کہ بس اس رنکل کو شوٹ کرنا ہے. تو آئی ٹرائی ٹو ایجوکیٹ مائی پیشنٹس اور کلائنٹس پراپرلی کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوگا, اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا. دین آئی ٹیک پکچرز آلسو کہ پکچر نکال کے کہ دیکھو یو نیڈ دس اینڈ یو نیڈ دس, تاکہ ایک اسپیسیفک لائن آف ٹریٹمنٹ ہو. آئی ہیو این آرٹسٹک اپروچ آلسو ٹو ونس فیس کہ جیسے اگر فلر کرنا ہے, ایون بوٹاکس بھی, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹیکنگ اوے دا رنکلس. اس میں بوٹاکس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیس پہ مسلس ہوتی ہے جو ڈفرینٹ ڈائریکشنس پہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم نے ایک مسل کو تھوڑا شوٹ کر لیا تو دوسری مسل اوور ایکٹیو ہوتی ہے. تو جب دوسری مسل اوور ایکٹیو ہوتی ہے تو وہ تھوڑے سے فیچرس میں چینجز آتے ہیں. بٹ اتنا اس کو آرٹسٹکلی کرنا ہوتا ہے, سٹل وے میں کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ لگے نہیں کہ بھائی بہت زیادہ. اینڈ آئی آلسو بلیو ان نیچرل لک. بالکل ان نیچر, میں کہتی ہوں کہ جو نیچر جتنا بیوٹی کر سکتا ہے وہ تو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا ہے. تو اگر آپ نیچرل لگو گے تو آپ بیوٹیفل لگو گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے فیچرس اے سیمیٹریکل ہے. اگر بہت اے سیمیٹری, آف کورس دے کریکٹ دا اے سیمیٹری ایز مچ ایز دے وانٹ اف دے انسسٹ, بٹ دین میں اپنا بھی دیتی ہوں کہ اے سیمیٹری از نیچر اینڈ اے سیمیٹری از بیوٹیفل. جیسے مونا لیزا کی اسمائل از اے سیمیٹریکل اینڈ اٹس بیوٹیفل. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ لوگ کافی obsession میں جا رہے ہیں اپنی لکس کو لے کے یا اپنے اسکن کیئر کو لے کے, اسکن کیئر روٹین کو لے کے بھی. تو جو یہ لوگ یوز کر رہے ہیں 2 طرح کے ٹونرز, 2 طرح کے فیس واشز, نائٹ کریم, ڈے کریم. تو آئی ٹرائی ٹو ٹیل دیم کہ بی ویری پریسائز, بیکاز اور اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں کہ اگر 25 کے تو امیجن 20 ایئرس تک تم کوئی کیمیکل اپنی اسکن پہ لگاؤ گے. تو کیمیکل ہیز ٹو بی لائک مور ٹورڈس نیچرل پروڈکٹ اینڈ سم تھنگ دیٹ یو ریئلی نیڈ, یو نو, دیٹ ول میک اے ڈفرینس. تو وہ پریونٹیو میں بھی اچھا رہتا ہے. اور لائک تو اسی لیے میں نے اپنے پروڈکٹس میں بھی نیچرل چیزیں کی ہیں کہ جیسے گلائکولک ہے یا نائسینامائڈ ہے یا سن بلاک میں سینٹیلا ایڈ کیا ہے کہ بھئی سینٹیلا از گڈ فار اسکن ریپیئر اینڈ دین اٹس اے سن بلاک. تو مطلب جسٹ کمنگ ٹو تھنک کہ بھئی not only my products but any products that you use from the market, make sure کہ ان کے ingredients بہت زیادہ نہ ہو, کیونکہ preservatives جو ہوتے ہیں they also have their consequences. تو جتنے کم سے کم preservatives ہو اور like useful ہو کہ and keep it simple. Why make your life, اب اس کے غلام نہ بنو. That's what I feel کہ غلام نہیں بننا چاہیے کہ بس مجھے ابھی یہ ٹونر کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور 3 steps, اب مارننگ میں 3 steps, رات میں 3 steps. تو imagine you'll have 6 products. Yes. And then why should you be like, you know, involved in 6 products? ایک simple product ہو جو morning and night ہو, ایک سمپل پروڈکٹ ہو جو سن بلاک ہو جو مارننگ میں آفٹرنون میں کرو, ایک سمپل پروڈکٹ ہو جو آپ کو نائٹ ریپیئر میں ہیلپ کرے, اور ایک سمپل پروڈکٹ ہو جو آپ کو ایکسفولیٹ, کیونکہ ہماری اسکن کے سیلس ایز ٹائم گوز بائی تو وہ آگے جو اوپر کے سیلس ہوتے ہیں دے آر ایجڈ سیلس. تو ایجڈ سیلس کو ایکسفولیٹ کرنا اچھا رہتا ہے. تو ایکسفولیشن میں بھی آپ کو کیمیکل ایکسفولینٹس بھی ہوتے ہیں اور فزیکل ایکسفولینٹس بھی. فزیکل ہوتے ہیں وہ جینٹل اسکرب ہوتا ہے, کیمیکل ہوتے ہیں جو جیسے یہ گلائکولک ہے یا یو نو AHAs ہیں, BHAs ہیں. تو اس ٹائپ کے ایکسفولینٹ ہو جو آپ کی اسکن کو یو نو اچھا بھی کرے, صاف بھی کرے, اور لائک یو نو یوزفل بھی ہو, پریزرو بھی کرے. یس ڈاکٹر سیما, اگر ہم یو نو جیسے آپ نے مینشن کیا بہت پروڈکٹس ہوتے ہیں مارکیٹ میں, اینڈ یو آر سیئنگ کہ اپنا روٹین سمپل رکھیں, اینڈ آلسو آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مینشن کی کہ یو نو obsessed نہ ہو جائیں, اس کے اوپر اتنے ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ ان کے بغیر تو زندگی نہ گزرے. Exactly. So tell me that, you know, if you're choosing products when we go into the market, as a general rule, you know, what should we be looking in those products? کیا ingredients ہونے چاہیے جس پہ ہم کہیں green, and then the ones that are like no go والی. ہاں دیکھو, فیس واش تو سب کوئی استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسا اچھا کوئی فیس واش لیں جس کے اندر موئسچرائزر ہو,
اگر وہ آئلی اسکن ابھی سمرز آ رہے ہیں یا گرلس کو جو ایکنی کا پرابلم آئلی اسکن کا, تو ٹھیک ہے اس میں پھر اس ٹائپ کے انگریڈینٹس ہو جو آپ کے آئل کنٹرول کرے, بٹ اٹ شوڈ ناٹ میک اٹ ٹو ڈرائی. لیکن اگر اف یو آر like you have a matured skin, somebody 40 above or 35 above, then you should select the face wash which has a moisturizer in it, because جیسے skin dry بھی ہوتی ہے نا تو pigmentation کا بھی problem ہوتا ہے اور different problems, wrinkles کا بھی. تو جس میں سیرامائڈ ہو, HA ہو, نائسینامائڈ ہو, تو اس ٹائپ کے فیس واش ہو جو آپ کی اسکن کو اسکن بیریئر کو پرزرو کرے. ٹھیک ہے, تو ایک آپ کا واش ہونا ضروری ہے کہ مارننگ اینڈ نائٹ, کیونکہ پولیوشن بہت ہے. تو سم پیپل سے کہ نہیں ہم تو نہیں واش کرتے, پھر اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, ہم صرف پانی سے. لیکن بیکاز دیر سو مچ پولیوشن یو نیڈ ٹو سارٹ آف کلین اپ. اور ایک سن بلاک اچھا ہونا چاہیے جو آپ کو بہت اچھا پروٹیکشن دے. اچھا, اب جو ورکنگ ویمن ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم سن بلاک لگاتے تو وائٹش کاسٹ ہوتی ہے, تو ایسا ہو کہ جو ٹرانسپیرنٹ آج کل بہت آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹرانسپیرنٹ ٹرانسلوسنٹ سن بلاکس آ گئے ہیں. تو جو اگر میچورڈ اسکن ہے تو دیٹ ول ہیو سم تھنگ ویری بیسک ان اٹ, اور جن کی آئلی اسکن ہے تو سیبم کنٹرول بھی آتا ہے. تو سیبم کنٹرول میں SC والا ہوتا ہے سن بلاک, تو وہ اگر آپ لے لو تو دیٹ وڈ بی اے گڈ ایڈیشن. سو فیس واش, سن بلاک, اینڈ دین نائٹ میں نائٹ ریپیئر ہو فار ینگسٹرز اور فار اولڈر پیپل آلسو, کہ ایک اوور نائٹ آپ کی اسکن کے سیلولر ٹرن اوور کو ہیلپ کرے, اور اس طریقے کا. اور پھر ایک ایکسفولینٹ جیسے میں نے بتایا کہ مے بی ونس اے ویک اور ٹوائس اے ویک یوز کر لو تاکہ ڈیپ کلینس تھوڑا ہو جائے. تو یہ 3-4 چیزیں. اور جن کو ایکنی کا پرابلم ہے تو وہ پھر ٹی ٹری آئل کے فیس واشز یا دوسرے بھی آتے, سیلیسلک ہے, گلائکولک ہے, وہ بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو جو آپ کو سوٹ کرے. لیکن آلویز چیک دا انگریڈینٹس, جس میں کم سے کم ہونا تو دیٹ از بیٹر. سو انگریڈینٹس کو جیسے میں اگر چیک کروں فلپ, واٹ از اٹ دیٹ آئی شوڈ بی لوکنگ فار, کیونکہ ان کے بہت ڈفرنٹ نیمز ہوتے ہیں. مے بی دیر دیز کیمیکل نیمز ہوتے ہیں ان کے, دے آر ناٹ ویری لے مین. سو ایز اے لے پرسن what, how do I identify? It's difficult to say without seeing the person کہ جس کو ضرورت ہے, بٹ جنرلائز کرو تو جیسے میں نے بتایا کہ ایجنگ اسکن میں HA والا ہونا چاہیے, سیرامائڈ والا ہونا چاہیے, نائسینامائڈ والا. اور ایون ینگسٹرز بھی جو ایکنی کی ٹریٹمنٹس لے رہے ہیں ان کی اسکن بھی بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے. اچھا, ایکنی کی ٹریٹمنٹ کرتے وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ اوور ڈرائی نہ کرو, بیکاز جب اوور ڈرائی ہو جائے گی ٹو ڈرائی آؤٹ دی ایکنی تو وہ پھر پگمنٹیشن کی طرف جیسے بلیک اسپاٹس ہو جاتے ہیں. تو کوشش کر کے اگر آپ نے اوور ڈرائی کیا, لائک اسپاٹ ٹریٹمنٹ ہے, تو پھر اس کو موئسچرائز کرو وتھ سم تھنگ نان اسٹکی. تو اس میں HA کے پروڈکٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, نائسینامائڈ ہے, اور ڈفرینٹ ہیں جو پروڈکٹس جو یوز ہوتے ہیں, سیرامائڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی اسکن کے بیریئر کو ریوائٹلائز کرتا ہے, پرزرو کرتا ہے. سو اگر فار ایگزامپل ناؤ آئی گو انٹو اے شاپ اینڈ آئی look at the products. So جیسے میں اب آپ نے مجھے نائسینامائڈ کا بتایا, میں پک کروں اینڈ ڈو آئی گوگل دیم, ان کے انگریڈینٹس کا وہ کر کے کہ میں دیکھوں. لکھا ہوا ہوتا ہے یوزلی, انگریڈینٹس تو لکھے ہوتے ہیں. ہاں, اکثر مجھے بس یہ بہت خیال آتا ہے, آر دیز ہارش انگریڈینٹس, آر دے ناٹ ہارش, سو یو نو ہاؤ ڈو آئی آئیڈینٹیفائی, شوڈ آئی پٹ اٹ آن گوگل اینڈ میں اسی وقت اس کو سرچ کروں؟ کر سکتے ہو, بٹ ناٹ ایوری بڈی کین ڈو دیٹ, رائٹ؟ یس. ہم ماسز کی اگر بات کریں, آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے لوکل پروڈکٹس بھی بہت اچھے آ گئے ہیں ابھی. تو ان میں بھی کافی ایسے ہیں کہ جن میں نا پرزرویٹیوس کم ہیں, کیونکہ یہیں بنے ہوئے ہیں, اینڈ دے are very good, I must say, and they've done a very good job. یہاں کی جو لیبز ہیں, یہاں کے جو کمپاؤنڈرز ہیں جو بناتے ہیں, کمپنیز کے لیے بھی بناتے ہیں. انفیکٹ جو میں نے کمپاؤنڈر سے جو بنوایا ہے وہ بھی they were just fresh graduates جو فارمیسی کے یونیورسٹی سے فارماکالوجی کر کے نکلے تھے, اور میرے پاس لائک بیک دین ان 90s ہاسپٹل میں آئے تھے کہ بھئی ڈاکٹر سیما ہم نے یہ کیا ہے, آپ ہمیں گائیڈ کریں, سپورٹ کریں. اور میں اسی زمانے میں سنگاپور سے آئی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ گلائکولک کا تو بہت میں نے سیکھ کر آئی ہوں, بہت اچھا ہے, تو تم جو ہے نا کاسمیٹولوجی کے یہ پروڈکٹس میں گلائکولک اور یہ سب یوز کرو. تو انہوں نے
they took off from there. Mashallah, they're doing really, really, really well. Wow. اور ابھی they are making like بہت big scale پہ they are making products for different companies, جو بڑی بڑی companies کے جو products locally آ رہے ہیں. That's why I'm saying کہ they are good. I've seen them. So یہ نہیں ہے کہ ہم opt کریں کہ نہیں باہر کے products بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہو گئے. اپارٹ فرام ایک دو جیسے آرڈنری ہے یا دوسرا ہے کہ جو افورڈیبل ہے, لیکن دوسرے کافی ایکسپینسو بھی ہے. میں بھی باہر کا کچھ کرتی ہوں پروڈکٹ جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں بہت ضروری ہے دینا ان کو, لائک یو نو جب اسکن کیئر پروڈکٹس کی بات آتی ہے. بٹ آئی ہیو اونلی جسٹ 1 or 2 باہر کے پروڈکٹس جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ اچھے ہیں اور یوزفل ہوگا, بٹ لوکل بھی. تو اب یہ جو کمپاؤنڈرز جو اپنے یہ بنا رہے ہیں الحمد للہ, وہی ان کو میں نے جب اپروچ کیا کہ بھائی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کچھ میں یہ سنگاپور سے منگا رہی ہوں 2 washes, بیسک washes, باقی میں چاہ رہی ہوں کہ میں خود کروں. تو دے ور سو ہیپی کہ بھائی وی ووڈ لو ٹو ڈو یو نو یور پروڈکٹس. تو دے آر ڈوئنگ دا پروڈکٹس فار می. بٹ دیز بوائز ہیو بین ویری آنیسٹ ان دیئر ورک. انہوں نے بہت ریسرچز کی, اور ناٹ اونلی کاسمیٹالوجی, یہ دوسری فیلڈس کے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں, اور بہت سارا ناٹ اونلی کاسمیٹالوجی, ڈرمیٹالوجی ڈیزیزز, اور ان کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا. تو جسٹ سیئنگ کہ ناٹ اونلی دیز پیپل بٹ ادر لوکل جو کمپاؤنڈرز ہیں یا جو پروڈکٹس اویلیبل ہے, دے آر گڈ, سو وی کین ٹرسٹ دیم. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر سیما, یو نو بہت زیادہ پاکستان کے کلچر یا ساؤتھ ایشین کلچر میں فیئر اسکن also plays a very big part, and I'm sure that, you know, when you interact with your clients, you're not only uplifting them physically, there's a lot of mental barriers that you come across. So, and I'm sure whitening plays a big role in that. Please مجھے تھوڑا سا آپ اس بارے میں بتائیں, what is your take on this? What are these whitening creams? ان کو کیا, how do you approach this? وائٹننگ کے انجیکشنس بھی بہت ہوتے ہیں, اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ ایڈوائز رائٹ اوے. جو لوگ آتے تو یہ وائٹننگ کے جو انجیکشنس بھی جو ہے نا, اف دے آر ڈن ان اے پراپر وے اینڈ ناٹ اوور ڈن, سو دے آر گڈ ایز اینٹی آکسیڈنٹس. تو وہ ایز اینٹی آکسیڈنٹ جیسے اسپیشلی گلوٹاتھیون ہے, تو وہ پروڈکٹس ٹاپیکل یوز میں بھی ہوتا ہے, بٹ اس کے لیے بھی ہوتا ہے, تو کھانے کے لیے بھی, تو دیٹس اے گڈ اینٹی آکسیڈنٹ. اسی طرح پکنوجینول. اچھا نا, کمنگ ٹو وائٹننگ, تو یس یو آر رائٹ کہ کافی لڑکیاں بیچاری وہ ابسیس ہوتی ہیں اور ان کی شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ان فیکٹ گروئنگ اپ آئی واز آلسو آف ڈارک کمپلیکشن, اینڈ آئی کیم اکراس لائک یو نو وین آئی واز لٹل کہ بھائی کمپیئر ٹو مائی کزنس, اینڈ فرام مائی فادر سائڈ وی ور ڈارک اینڈ فرام مائی مدر سائڈ دے ور آل فیئر. تو وہ کمپیریزن ہوتا تھا سیم ایج کا. لیکن اگین میں کہوں گی کہ آپ کو ایک کانفیڈنس, ایک سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو آئی واز آلویز کانفیڈنٹ اباؤٹ مائی سیلف کہ واٹ ایور لائک یو نو, کیونکہ میں اپنا دھیان سارا پڑھائی میں ہوتا تھا سارا. تو مجھے تھا کہ نہیں, میں تو بس یو نو میں تو اپنا کریئر کروں گی اور میں پڑھائی میں بہت اچھی ہوں. تو میں آئی یوز ٹو فیل کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ. تو آئی نیور فیلٹ دیٹ کائنڈ آف اے اسٹگما کہ آئی ایم ڈارک اور واٹ ایور لائک یو نو. تو اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بناؤ. یور ڈارک, یور چارمنگ. اگر آپ دیکھو تو یہ جو سارے مس ورلڈ اور مس جو ابھی آ رہی ہیں, جو بیوٹی کانٹیسٹ ہو رہے ہیں, انڈین گرلز آر وننگ اینڈ دے آر ڈارک, اینڈ ڈارک پیپل آر چارمنگ, اینڈ ڈارک پیپل ایج سلو آلسو, سلوور, بیکاز فیئر جو اسکن ہوتی ہے وہ بیکاز ان کے پاس بیریئر نہیں ہوتا ہے پگمنٹ کا, تو ان میں رنکلنگ, ارلی رنکلنگ ہوتی ہے. بٹ یہ کہ آئی ووڈ جسٹ سے کہ کانفیڈنٹ ہو, جتنی لمٹ ہوگی اتنا ہی فیئرنیس آئے گا. اس سے بیونڈ اگر آپ فائٹ کرو گے نیچر کو تو یو ول اینڈ اپ ان ٹو ٹربل, بیکاز پھر یہ سارے یہ جو کریمس جو وائٹنس کے فیئرنیس کے کریمس ہوتے ہیں اس میں اسٹیرائڈس ہوتے ہیں, تو اس وقت تو بہت وائٹ اسکن ہو جاتی ہے, فلالیس ہو جاتی ہے, لیکن آگے جا کے بہت یہ ہم نے بہت کیسز دیکھے. سو آئی ووڈ ریئلی یو نو ایمفسائز کہ یہ جو فیئرنیس کے جو کریمس جن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اور جو کہیں سیلون سے ملتی ہے, تو اس میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے, بلیچنگ کریم ہوتی ہے,
آگے جا کے آپ کو آپ کے چہرے پہ بال دے دیں گے, آپ کے فیس پہ ایکنی ہو جائے گی, اسکن تھننگ ہو جاتی, اتنی تھننگ ہو جاتی کہ آپ کی جو بلڈ کے ویسلس نظر آتے, تو وہ بہت ہی زیادہ ٹرومیٹک بھی ہوتا ہے فار دا گرلس لیٹر آن. زینب لاسٹ 2 years سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو وائٹننگ, جو بہت زیادہ گورا ہونے کا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بس گورا ہونا ہے, وہ ٹرینڈ کم ہو رہا ہے. گورا ان دا سینس کہ فریش لگنے کی بات ہو رہی ہے ابھی, ٹھیک ہے. سو اگر کوئی میرے پاس بھی آتا ہے کہ مجھے وہ کرنا ہے, تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہاں فریش لگنا چاہیے. تو فریش لگنے کے لیے اگین یہی ہے کہ سن بلاک لگاؤ, پھر وہ ٹیننگ کے لیے بھی ہم دیتے ہیں ٹریٹمنٹس, اور یہ جو دوسری اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی دیتے کہ جسٹ ٹو کنٹرول دا ایکسٹرا آرڈینری ٹین, بٹ ناٹ ٹو کنٹرول اور ناٹ ٹو بلیچ یور ایگزسٹنگ کلر, ٹھیک ہے. سو لوگ پہلے obsessed زیادہ ہوتے تھے, اب نہیں ہے. اور اب میں ان لڑکیوں سے کہوں گی کہ اس کے بجائے پے اٹینشن ٹو یور پوسچر, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اچھا پوسچر ہوگا, آپ کا اچھا ہیئر اسٹائل ہوگا. ہیئر کی ہم نے بات ہی نہیں کی, اور ہیئر ہیز آلویز بین مائی پیشن. آئی ورکڈ ود پراکٹر اینڈ گیمبل فار 10 years فار دا ہیڈ اینڈ شولڈرز شیمپو کے حوالے سے. تو اس لیے ہیئر کا مجھے بہت شوق ہے, اور مجھے اپنے بھی آئی یوز ٹو ہیو لانگ ہیئر اینڈ آئی یوز ٹو فیل ویری گڈ اباؤٹ اٹ کہ بھائی. تو وہی ہے کہ اپنا فگر اچھا رکھو, ڈونٹ ٹرائی ناٹ ٹو گین ٹو مچ ویٹ, اینڈ کیپ یور پوسچر گڈ, کیپ یور ہیئر گڈ. ہیئر از دا کراؤن of your thing, personality person. تو اچھی کوالٹی آف ہیئر, لوگ اپنے بالوں کو پے اٹینشن نہیں کرتے. پتہ چلا بال اتنے تھن ہے اور یہاں سے فلرس کر رہے ہیں, بوٹاکس کر رہے ہیں, بٹ اٹس اے ہولسٹک. آئی آلویز بین اے ہولسٹک پرسن. تو آئی ٹیل دیم کہ اچھا لڑکیوں کو بھی کہ بھائی تم اپنی ہیلتھ اچھی رکھو, تم اپنا پوسچر اچھا رکھو, اپنے ہیئر اسٹائل اچھی بناؤ. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایز اے پرسن کرتے. اٹس ناٹ جسٹ دا کلر کہ گورا کلر ہے تو بہت ہی خوبصورت. اب یہ جیسے اگر اگین آپ ماڈلس کو دیکھو تو یہی ماڈلس بھی یہی ہیں کہ دے ہیو دیئر لائک دا فگر. آف کورس وی شوڈ ناٹ کمپیئر آور سیلوز ٹو دیم, بٹ بیسکلی جو ڈارک بھی ہیں, دے آر a lot of them are dark and they are charming. اگر ویٹ پہلے سے کنٹرول میں ہوتا ہے نا, تو ایز یو ایج تو آپ کے فیس پہ وہ فیٹ نہیں ہوتا ہے, تو آپ کا فیس پھر بھی چزل لگتا ہے. تو ایجنگ کے ساتھ یہی ہے کہ سیگنگ ہوتی ہے اسکن کی, بیسکلی یہ ہے رائٹ. جو میرے پاس آتے کہ جاؤل سیگ ہو رہے یا یہاں سے سیگنگ ہو رہی ہے, وی وانٹ چزلڈ تھنگ, تو ٹھیک ہے ہم پروسیجرس تو کرتے ہیں. بٹ اگر آپ پریونٹیو سائڈ پہ دیکھو تو اپنا ویٹ اگر کنٹرول میں کرو, پھر دین دیر آر فیشیل ایکسرسائزز, دیر آر ادر ایکسرسائزز آلسو فار یور پوسچر, فار یو ٹو لک اسمارٹ. اب آج کل آف کورس شیورلی اینڈ تھینک فلی بہت ساری عورتیں جو ہے نا ورک فورس میں ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ عورتوں کو پھر دوسری ینگر ویمن سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے, مردوں کے ساتھ بھی کریئر کمپٹیشن ہوتی ہے ان کی. سو کریئر کمپٹیشن میں obviously then you want to look fresh. Absolutely. And you want to look uncross and you want to look healthy. تو اس لیے ساری چیزوں کو ملا کے it's all about how you carry yourself اور کس طرح سے. اور ٹھیک ہے پروسیجرز بھی ہم کرتے ہیں کہ لائک جیسے میں اگر پروسیجر بھی کرتی ہوں لائک بوٹاکس, میں بھی جب بوٹاکس بھی کرتی ہوں تو I always keep it in mind کہ نیچرل لگے, یہ نہیں کہ بالکل پورا آئی براؤز اوپر جا رہے ہیں اور اسپاک لک آتا ہے. تو نیچرل ہوگا, سافٹر لک ہوگا تو اچھا لک آئے گا. اگین اگر آپ اوورلی کرو گے تو ایک طرف تو آپ کریکٹ کر رہے ہو کہ کراس لک کا, لیکن پھر وہ بہت وچ لائک لک آ جاتا ہے. سو دیٹ از آلسو ناٹ اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ایز لکنگ گڈ. سو لکنگ گڈ اٹس اے مکس آف لاٹ آف تھنگس, ناٹ جسٹ کلر کہ بس گورا کلر ہی ہے تو سب کچھ ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر سیما, اس سے مجھے ایک چیز خیال ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ بلیچ is something that is done very frequently at home and in salons. What is your take on bleaching? اچھا دیکھو, بلیچ جیسے کہ honestly speaking growing up میرے فیس پہ بھی جو بال ہوتے تھے تو وہ بہت انٹائڈی لگتا تھا, تو I used to bleach also like but وہ بلیچ کرنا just the hair. آج کل تو خیر اب لیزرز آ گئے, بہت ساری ٹریٹمنٹ, لیکن جو لیزرز نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کو میں کہوں گی کہ ویکسنگ اور تھریڈنگ کے بجائے بلیچ کرو, لیکن بلیچ بھی بہت احتیاط سے کرو کہ تھوڑا سا بناؤ اور دیکھو کہ از اٹ انف. ڈونٹ ایڈ ٹو مچ ایکٹیویٹر تاکہ وہ برنس نہ آئے. اینڈ 2 مہینے میں ایک دفعہ کر لیا تو اٹس اوکے, یو لک کلین. تو اگر جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور جو افورڈ کر سکتے تو پھر لیزر از اے گڈ آپشن.
اور تھریڈنگ ویکسنگ سے میں ہمیشہ میں اوپنلی نہیں کہوں گی کہ بہت برا ہے یا جو کچھ بھی ہے, بیکاز بٹ اٹ کین کاز مور ہیئر گروتھ, کیونکہ جیسے ہیئر ہوتی ہے. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز میں یہ بھی بتاؤں کہ جن کی ہیئر گروتھ زیادہ ہے, پلیز ان سب کو چاہیے کہ جا کے اپنے ہارمونس چیک کرے. یہ ینگ گرلس جن کو ہوتا ہے وہ بیچارے بھی تھریڈنگ کروا کے ان کو پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, کیونکہ بار بار فرکشن ہوتا ہے, ہیٹ ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اپنے ہارمونس چیک کرائیں. اور اگر پھر افورڈ کر سکتے ہیں, آج کل تو لیزرس بھی بہت افورڈیبل ریٹس ہو گئے, تو لیزر کروا لیں. لیکن کیا ہے کہ تھریڈنگ اور ویکسنگ کے کافی مطلب سائڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. What about the home laser machines? Home laser machines are not all that successful or good. So I would not say much about it because اس کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن اینڈ ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی ہے. تو یہ پرسنل ایکسپیرئنس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے, اور بٹ بہت کم لوگ ہیں جو بہت فائدہ کہہ کے بھی پھر بھی آ جاتے ہیں لیزر پہ کہ بھئی اب اور نہیں ہو رہا ہے تو بھی ہم لیزر کر لیں. تو لیزر بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف لیزرز ہوتے ہیں. تو جہاں آپ لیزر کرنے جاتے ہو, آپ I would now give a message کہ آپ جہاں بھی جاتے ہو, جس کلینک میں بھی جاتے ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ پوچھو دا پروڈکٹس کے بارے میں کہ کیا یوز کر رہے ہیں. فلرز ہیں, بوٹاکس ہیں, یا جو کچھ بھی وائٹننگ کی ٹریٹمنٹ, یا اگین کوئی بھی ٹریٹمنٹس ہو رہی ہے, یا لیزرز ہو رہے ہیں. تو لیزر کے بارے میں بھی آپ پوچھو کہ بھئی یہ کون سا لیزر ہے اس کی, کیونکہ ہر لیزر کی الگ الگ انڈیکیشنس ہوتی ہے. تھک بال کی, فائن بال کی, پھر رواں جو ہوتا ہے اس کا, پھر جو گرے بال ہوتے ہیں تو اس کے پھر وہی پھر کے الیکٹرالسس ہی آتا ہے. سو آئی ووڈ سے کہ بھئی الیکٹرالسس اسٹل has its importance. It's been like more than 30 years, but yes, electrolysis still has its importance. تو ہر چیز کی آپ کو نالج ہونی چاہیے. جیسے پروڈکٹس کے بارے میں نالج ہے, تو ایسے یہ بوٹاکس, فلرز, ان کے بارے میں بھی نالج ہونی چاہیے. اور جب آپ کرواتے بھی ہیں تو پھر آپ کو ایک پراپر پلان پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں لگے گا, کیوں لگے گا, اس سے کیا ایفیکٹ آئے گا. تو وہ آج کل ٹیکنالوجی بہت اچھی ایڈوانس ہو گئی ہے, تو اسکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں یا آئی پیڈ پہ. آئی یوزلی ٹیک اے پکچر اینڈ آئی ٹیل پیپل, کیونکہ پہلے زمانہ تھا جب فلر اسٹارٹ ہوا, جب میں فرسٹ گئی تھی وہاں پر کانفرنس میں, تو اٹ واز جسٹ فلنگ اپ ہیئر. ناؤ دے ہیو گون like away from just filling up here. They've gone on filling up the cheeks, the chin, the jawline and the chin and different areas jahan lagta hai ki wo ek سو پورا اوور فلنگ از آلسو ناٹ گڈ, بیکاز آپ اوور فل کر کے اپنے فیس کو ڈال جیسا بنا دو گے تو دیٹ از آلسو ناٹ بیوٹیفل اینڈ ناٹ نیچرل. سو اٹ ہیز ٹو بی بیلنس کہ تھوڑے کہیں ہالوز بھی, کیونکہ اکثر کہتے ہیں یہ ہالو بھر دیں, یہ ہالو بھر دیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اٹس آل ویری کمپلیکس. اٹس سائنس کہ جیسے لائٹ کا ریفلیکشن ہوتا ہے فیس پر, تو جہاں کانکیوٹی, کنویکسٹیز, تو وہاں سے لائٹ کے ریفلیکشن میں ایک ڈفرینس آتا ہے. تو وہ جو لائٹ کا ریفلیکشن آتا ہے اور وہ جو آپ کا فیس نظر آتا ہے, تو اٹس آل a play of the hollows, the convexities, the concavities and the light reflection. So it's a big field in itself, the science. Absolutely. And you've told it in so much depth کہ کیا کیا ہمیں سوچنا چاہیے before getting any procedure done. اب اگر if I would want, مجھے بہت خیال آ رہا تھا, آپ سے پہلے بھی میں نے پوچھا تھا کہ top 3 procedures generally for people, what would you recommend in terms of prevention, in terms of maintenance? Prevention کے لیے میں کہوں گی کہ basic procedures لائک ہائیڈرا فیشیل ہو گیا, تو وہ ایک اچھا رہتا ہے کہ آپ کی, اچھا آپ دیکھیے اسکن کی ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہے جو, سو میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں سب کو کہ جیسے ٹاپ لیئر, جیسے اگر آپ صوفہ لے لو تو صوفہ کا کور ہے اینڈ صوفہ کا فوم ہے, ٹھیک ہے. دا کور از دا ٹاپ لیئر اینڈ دا فوم از دا collagen elastic, تو دیٹ گیوز سپورٹ. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز کی, کس ایج پر ہیں آپ اور کس اسٹیج پر ہیں آپ. تو صوفہ کا کور تو کلین رکھنا ضروری ہے, تو اس کے لیے پھر ایک بیسک چیز ہوتی ہے ہائیڈرا فیشیل, وچ از اے گڈ کمبینیشن آف ایکسفولیشن, بیکاز اسکن کے جو سیلس جو اوپر کے جو نظر آتے ہیں دے آر آلویز دا ڈیڈ سیلس, دا فریش سیلس آر آلویز ایٹ دا بیس. تو ایز سیلولر گروتھ ہوتی ہے تو سیل اوپر تک آتے ہیں وہ ڈیڈ سیل, تو اس کو اسی لیے میں نے جو گلائکولک ٹونر بھی رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ وہ آپ کی ڈیڈ سیل.
تو اس طرح سے جو جیسے میں نے بتایا کہ ٹاپ لیئر کو یہ ہوتا ہے اینڈ دین باٹم لیئر لائک فومی لیئر جو کولیجن الاسٹک فائبرز ہے اس کے لیے آف کورس اچھی ڈائٹ بھی, اچھی اسکن کے لیے اچھی ڈائٹ بھی بہت ضروری ہے. ایز یو ایج آپ کی ڈائٹری ریکوائرمنٹ, آپ کی ڈائٹری امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے. تو آپ کو جیسے یو کین ٹیک کولیجن کنٹیننگ سیشیز, تو وہ بھی ہیلپ کرتا ہے. لیکن پریونٹیو کی طرف اگر آپ پھر سے آ جائیں تو ہائیڈرا فیشیل از دا بیسک تھنگ, بٹ دیر آر ادر پروسیجرز جس میں ہم ریڈیو فریکوینسی کرتے ہیں کہ جو اسکن کی ٹائٹننگ ہوتی ہے, یا ہائفو کرتے ہیں. اور اگر آپ بولو تو لائک مائی ادر پروسیجرس جو میں نے اپنے اوپر بھی کیا ہے, تو آئی ہیو ڈن بوٹاکس آن مائی سیلف, آئی ہیو ڈن فلرس, بٹ آئی ہیو ڈن اٹ ویری منیملی. تو اسی طرح میں اپنے جو میرے پاس جو آتے ہیں میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ بھائی میں بہت منیمل سے اسٹارٹ کرتی ہوں ٹو سی کہ کہاں بیلنس آ کے کہاں ایک بیوٹی آتی ہے. اگر میں بہت اوور کر لوں گی تو آئی ول کراس دا لمٹ آف لکنگ بیوٹیفل, اٹ ول لک فلڈ اپ. You want filled up appearance, then I can do filled up appearance. So it can be filled up or it can be beautiful. Now the choice is yours. Yes. تو اس طریقے سے, بٹ اگین پھر وہی بات ہے کہ ڈائٹری رول بہت ہے. ہم جو ورکنگ ویمن ہیں ہم اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کرتے, اور جیسے ایج ہوتی ہے تو وہ ساری امپورٹنس اور بڑھتی چلی جاتی ہے. بونس کی امپورٹنس ہوتی ہے, اسکن کی امپورٹنس ہوتی ہے, مسلس کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو ایکسرسائزز, یوگا کرو. یوگا بھی بہت اچھا ہے بیکاز وہ آپ کی باڈی کو کام ڈاؤن کرتا ہے. پراپر سلیپ ہے, پراپر واٹر انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے جو اکثر لوگ اگنور کر دیتے. So it's a holistic approach that I believe in, and I feel کہ everybody should, تاکہ وہ ایج not only صرف looking beautiful and looking filled up, لیکن ایج جس میں وہ like active رہیں, ٹھیک ہے نا, اور انڈیپینڈنٹ رہے. تو یہ ساری چیزوں میں ہر چیز کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. اینڈ دیٹ از آئی تھنک کہ وی نیڈ مور پیپل جو اس اپروچ کو لے کر چلیں. بالکل, ہاؤ ٹو بی نیچرلی ہیلدی اینڈ گو مور ٹورڈس پریونٹیو رادر دین بہت سپرفیشل فیچر چینجنگ پروسیجرس. ہاں, اینڈ پریونٹیو اینڈ یس کریکٹیو آلسو از دیر وچ از امپورٹنٹ, کیونکہ اگین جیسے یہی ہے کہ ورک فورس میں آپ کو بوڑھا نہیں لگنا ہے, آپ کو ٹائرڈ نہیں لگنا ہے, آپ کو ایج نہیں لگنا ہے. تو یس دین دیس, تو میرے پروسیجرس ہم نے دو میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے انرجی بیسڈ ڈیوائسز اور ایک ہے انجیکٹیبلس. تو انرجی بیسڈ ڈیوائسز میں ڈفرینٹ مشینس ہوتی ہے جن سے آپ کی پریونٹیو اینٹائی ایجنگ ہوتی ہے, جس میں ہائفو ہے جیسے وہ الٹرا ساؤنڈ بیسڈ ہوتا ہے, ریڈیو فریکوینسی ہے جو ریڈیو فریکوینسی بیسڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, لائٹ ٹریٹمنٹ کہ لائٹ از لائف, تو لائٹ سے بھی اسکن کی جو ہے نا کوالٹی امپروو ہوتی ہے. تو وہ ریڈ لائٹ کا بہت زیادہ. جی ڈاکٹر سیما, آئی وانٹ ٹو آسک what do you think of red light therapy? بہت اچھا ہے ریڈ لائٹ, لیکن وہ پراپر ہونی چاہیے. کبھی کبھار ایسی ریڈ لائٹ لیمپس ہوتے ہیں جن میں ایکچوئل ریڈ لائٹ نہیں ہوتی. تو ریڈ لائٹ ہے, بلو لائٹ ہے, لیکن یس ریڈ لائٹ از ویری گڈ فار اینٹائی ایجنگ. تو ڈفرینٹ لائک پھر جیسے میں نے ہائیڈرا فیشیل بتایا, پھر مائکرو نیڈلنگ RF ہے, اور بہت سارے انرجی بیسڈ ڈیوائسیز ہیں. اچھا انجیکٹیبل میں اگین لیٹ می جسٹ میک اٹ کلیئر ہیئر کہ صرف بوٹاکس اور فلرس نہیں ہے, بوسٹرز بھی ہوتے ہیں جو اسکن کو پلمپ اپ کرتے ہیں. جو میں نے بتایا کہ آپ کے صوفہ کی جو کور کو, تو صوفہ کے کور کو اگر وہ ایج ہو گیا ہے, وہ بیٹھ گیا ہے, تو آپ کو پلمپ اپ کرنے کے لیے, اسکن کو بھی پلمپ اپ کرنے کے لیے اسکن بوسٹرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پروٹینس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. فلرس کا بھی یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, تھوڑا رہتا ہے. تو اگر آپ کراؤ گے 2-3 دفعہ ہو سکتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیوریشن بڑھتا ہے کہ پہلے 6 مہینے میں ریپیٹ کرو, پھر 8 months, پھر 1 year. اسی طرح بوٹاکس بھی, کہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی 6 مہینے ختم ہوئے اور ٹھش آپ کی اسکن چلی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انرجی بیسڈ ڈیوائس بھی کر رہے ہو نا, تو آپ اس کو بھی اچھا رکھ رہے ہو, اور اس کو تو اس کو پھر آپ کم سے کم کر لو, لائک پھر اس کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے. کہ اگر آپ نے ٹائٹننگ کر لی تو آپ کی یہ فولڈس کم ہو گئے, تو آپ کو فلر کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اٹس اے ویری نائس انجوائبل فیلڈ ایکچولی آئی مسٹ سے, کہ کمبینیشن, اور پھر وہ ڈفرینٹ کانکاکشنس ہوتی ہیں ٹریٹمنٹس میں, کہ پھر مائکرو نیڈلنگ جب ہم کرتے ہیں, یا جیسے ہیئر کا میں نے کہا مجھے بہت پیشن ہے, تو PRPs ہوتی ہے. PRP آپ کے خود کے بلڈ سے بناتے,
تو اس میں جو گروتھ فیکٹرز ہوتے امیزنگ اس کی ریزلٹس ہیں فار ہیئر اینڈ فار اسکن اینڈ دیٹ گیوز یو نیچرل گلو. سو اٹس اے مکس آف different things that you have to keep a balance. آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے بار بار I was sort of struck by how resilient you are and you have been in your all your experiences. This is a very important trait. Please tell me کہ اگر آپ نے resilience اپنی build کرنی ہو how what factors play a big part in that? دیکھو سب سے بڑا فیکٹر which I feel is your faith. کہ اگر آپ کو کوئی فیلئر ہوا ہے یا کوئی ڈرا بیک ہوا ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دے کے اور لے کے بھی مطلب لائک آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن ریوارڈ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار جب اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا ہے تو وہ بھی ایک ریوارڈ ہی ہے کہ ہم جو نہیں پہچانتے, ہم میں صبر نہیں ہے, ہم کہتے اف یہ کیوں ہو گیا, ایسے کیوں ہو گیا, میں تو یہ چاہ رہی تھی, مجھے یہ کیوں نہیں ملا. وہی میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا حضرت علی کا کہ ڈونٹ سی جیسے آور گلاس ہے تو وہ نہ دیکھو کہ یہ ایمٹی کیا ہے, یہ دیکھو کیا فلڈ اپ ہے. تو جو اللہ نے بلیسنگس دی ہے اور اللہ تعالیٰ میں فیتھ رکھو کہ اٹ ول اونلی کم بیٹر, اینڈ فار می اٹ ہیز آلویز ہیپن اینڈ آئی ایم شیور فار اینی ون اینڈ ایوری ون اٹ ول ہیپن. اینڈ دین دوسری چیز یہ کہ دوسروں کے لیے ہیلپ کرنے کا سوچو. دوسروں لائک میں بچپن سے یہ بھی دیکھتی تھی کہ جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں اور جو عورتیں جو گھر کا کام, تو ان کا میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ دیکھو کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, شی از اے وڈو اور شی از اے ڈیورسی, اپنی فیملی کو کر رہے. تو مجھے بھی تھا, حالانکہ آئی واز سو بلیسڈ کہ اتنا سب کچھ تھا, لیکن مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ نہیں میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی رہوں گی. حالانکہ میرے بھائی اور میرے پیرنٹس نے اتنا مجھے اسپوائل کیا تھا کہ مجھے کسی چیز کو گلاس بھی اٹھانے نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی مجھے ہوتا تھا کہ نہیں میں جو ہے نا میں اپنی انڈیپینڈنٹ, چاہے مجھے جتنا, اور الحمدللہ میں نے جو ساری جرنی بتائی کافی اسٹرگل کیا بٹ اس سے اچھی اسٹرینتھ ملی. اینڈ آئی فیل ہیپی دیٹ ناؤ آئی ایم ایٹ دیٹ ایج کہ وین آئی لک بیک آئی فیل کہ یس آئی ہیو اچیوڈ اینڈ آئی ہیو ڈن سو مچ. تو and then faith and the curiosity and the passion to help others, so that gives me strength to overcome کہ ٹھیک ہے چلو یہ ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ I'll do better, کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو یہ پھر میری اللہ تعالیٰ I'll get it, but maybe then there's something better for me there, and it has always worked out. Something better has happened, alhamdulillah, and Allah is the best planner. Exactly, that's the whole thing. So it's the faith that gives you resilience. Yes, there are a lot of people listening to you, and there's I always ask my guests کہ کیا ایک ایسا میسج ہے جو آپ ہماری ینگ جنریشن اسپیشلی گرلس کو دینا چاہیں گی؟ دیکھو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی جیسے کہ میں نے خود بھی کیا ہے کہ ہمیشہ کوشش کر کے, چاہے آپ رچ ہو, چاہے آپ نہ ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے بہت زیادہ انڈر پریولیجڈ ہو, پھر بھی آپ ہمیشہ اپنے لیے ایک کریئر پلان کرو, اپنا کریئر بلڈ کرو, اپنے لیے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے رہو, اور اپنی لکس کو اپنے کریئر کے سامنے یا اپنی لائف کے سامنے اتنا زیادہ حاوی نہیں کرو. جسٹ بی کانفیڈنٹ, بی جیسے میں نے کہا فیتھ رکھو اپنے میں, اور اگر آپ وہ کرو گے اینڈ ٹرائی ٹو بی سکسیزفل ان یور لائف اینڈ ٹرائی ٹو give back to the community, to the society, to your children. ان کو اچھی طرح سے ہیوملٹی کے ساتھ پالو, اور کیونکہ ایک عورت ہی ہے جو اپنے گھر کی تربیت کرتی ہے بچوں کی, تو اگر خود پڑھو لکھو تاکہ تم میں وہ اسٹرینتھ آئے تاکہ تم اپنے بچوں کو بھی کرو. اینڈ یس لکس از امپورٹنٹ, ٹرائی اینڈ لک گڈ, not only through your looks like color or features, but yes اپنا اچھا take care of yourself, because ہم عورتیں جو ہے نا وہ جب مدرس بنتی ہیں اور جب آگے تو it's a never ending story, کیونکہ دادی بھی بن جائیں گی, نانی بھی بن جائیں گی, پھر بھی ہوگا اچھا اب ان کے بچوں کو پالو, ہم تو تو اپنا کیئر کرو. یہ عورتیں جو ہے نا ہمارے یہاں کی اپنا کیئر نہیں کرتی, تو اپنی ہیلتھ کا کیئر کرو, اپنے آپ کو اچھا بھی لگنے کی کوشش کرو, کیونکہ if you look good you feel good, and if you feel good you look good. تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اور ینگ گرلس کو میں یہی کہوں گی کہ obsession سے نکل جاؤ, جو بھی زیادہ obsession میں ہے, اور اگر کوئی کنسرنس ہے تو پراپر ڈاکٹرس کو کنسلٹ کرو, بیکاز PCOS کا پرابلم بہت کامن ہے جس سے کافی لڑکیاں سفر کرتی ہیں. پراپر ٹائم پہ پراپر وہ کرو, اینڈ اگین faith and resilience, these are the two main things.
Thank you very much. Thank you so much, Dr. Thank Seema. you also. Really loved My pleasure. having this conversation with you. Loved knowing your journey. Yeah. Thank you so much. Thank you. My pleasure. اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہم اسی طرح آپ کے سامنے اور انسپائرنگ خواتین اور ان کی انسپائرنگ سٹوریز سنائیں گے. تھینک یو.